आज मैं लाई हूँ ईशा गिल के नॉवल लबों पे ठहरी दुआ हो तुम की 83 एपिसोड। जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। पहले मैंने पूछा कि आप कौन हैं। जब उन्होंने बताया कि वो आपके हस्बैंड हैं तब मैंने कह दिया कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। नर्स वापस शहजीन के पास आई और उसे अपनी कारकर्दगी से आगाह करने लगी। अब भाई का मजा। यावन ने बिल्कुल सही कहा था कि कुछ ऐसा करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मेरा काम भी हो गया और मुझ पे इल्जाम भी नहीं आएगा। कोई शक नहीं कर सकेगा मुझ पे। कोई कुछ कहेगा तो सिर्फ हारिस को। अब हारिस बेचारा खामखा ही पछताता रहेगा। शहज़ी ने मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में सोचा, ये सब कैसे हुआ? मालूम हुआ उसे? शहज़ी ने वो सवाल पूछा जो सबसे अहम था उसके लिए। जैसे आपने कहा वैसे ही किया। चुपके से सुन के आई हूँ, आपकी अम्मी ने बताया कि नर्स सवेरा की बातें उसे बताने लगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा था। ठीक है, अब तुम जाओ, तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं, मगर जाने से कबल मेरे होश में आने की इत्तला ज़रूर देती जाना। शहज़ी ने उसे रंग बिरंगे नोट पहले ही थमा दिए थे और अब जाने को कहा तो वो खुशी खुशी सर हिलाती बाहर निकल गई। यावर का थैंक्स तो मैं बाद में करूंगी, अभी तो हारिस को मजीद पछतावे और शर्मिंदगी के घड़े में धकेल लो। यूँ तो मुझे उस बच्चे से कोई लगाव नहीं था, मगर जितना दिखावा करूंगी उतना ही हारिस को शर्मसार करके अपने करीब कर सकूंगी। वो बिना कंफर्टर लिए हुए लेटे थे। यूँ तो मौसम अब बदल चुका था, गर्मियों की शुरुआत थी, मगर रात में अभी भी काफ़ी ठंड होती थी। उनके साइड की ग्लास वॉल में फिक्स छोटी सी गोल खिड़की भी खुली हुई थी, जिससे आती सर्द हवा सीधा आपके वजूद पे पड़ रही थी। ये देखते हुए इजल ने जल्दी से खिड़की बंद की और वार्डरोब से कंफर्टर निकालकर आहिस्तगी से उन पर डालने लगी। दूसरी कोई खिड़की है तो वो भी खोल दो और ये कंफर्टर भी ले जाओ। जब वजूद में आग लगी हो तो इन चीज़ों की तलब नहीं होती। वो कंफर्टर का आखिरी सिरा उनके सीने पे रखने को थी जब वो एकदम आंखों से बाजू हटाकर कंफर्टर खुद से परे फेंकते हुए बोले, तो उनकी बात और अंदाज पे वो तड़प ही उठी। उसने नीचे गिरा कंफर्टर उठाया और वापस उनके पैरों पे रखती सोफे पे थोड़ी सी जगह पे टिक गई। वो उसे गुस्से से देखते आंखें मौज चुके थे। उन्होंने उसका अपने पास बैठना महसूस किया था, मगर बोले कुछ ना। आगा, उसने उनके सीने पे हाथ रख के उन्हें हिलाया और पुकारा, मेरी नींद खराब मत करो, अपना कंफर्टर और अपना वजूद समेटो और उठो यहाँ से। वो उसका हाथ झटकते हुए बोले, आगा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं माफ़ी मांग तो चुकी हूँ। उसकी आंखों में तरावत घुलने लगी थी। ना मुझे तुम्हारी तलब है ना तुम्हारी माफ़ी की। वो लम्हे भर को आंखें खोले से टका सा जवाब देकर दोबारा से बंद करके, मगर मुझे तो आपकी ज़रूरत है ना। वो हाथ झटके जाने के बाद अपना सर उनके सीने पे रख गई। आगा फारिस का दिल इस लम्हे तकलीफ में डूबा था। जो मत करे मेरे साथ और मान जाए ना प्लीज़, उससे मिन्नत की। अपनी दफ़ा बहुत तकलीफ हो रही है और वो जो तुम करने जा रही थी उसे भूल गई। वह दृष्टि से बोला, कहा तो है अपने हवासों में नहीं थी। मैं शौक में थी, मुझे नहीं मालूम मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे करने जा रही थी। बेवकूफ़ी नहीं एजल बीबी, गुनाह कहते हैं इसे। तुम मेरे गुनाह की सज़ा मुझसे मेरा बच्चा छीन कर उसकी जान लेकर मुझे देने जा रही थी। उन्होंने एक झटके से एजल को उठाकर खुद से परे किया। आगा मैं शट अप, जस्ट शट अप, उठो और अपनी शक्ल गुम करो मेरे सामने से। वो तैशपन से बोले तो हेज़ल उनके इस चारहाना रूप पे चंद लम्हे को सकते में आ गई। क्या उसकी वो बेवकूफ़ी इतनी बड़ी थी जो वो उसे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे थे? उन्होंने कहा उठो, मगर वो ना उठी बल्कि रोती हुई इन्हें देखने लगी, जो अब की रुख ज़रा सा फेर कर आंखें मूंद के थे। यानी वो नहीं उठ रही तो उसकी शक्ल ना देखने की खातिर अपनी ही आंखें बंद कर लें। एजल को उनके इस रवैये से बहुत तकलीफ पहुंची थी। वो उन्हें कैसे मनाए, कैसे उनका दिल नरम करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मगर फिर उस गुजरी रातों में से एक रात याद है जब वो उससे खफा थे, मगर ऊपर ऊपर से ही। तब उसने कैसे उन्हें मिनटों में मना लिया था। उसे वो मंजर याद आया तो वो इस बार भी वही तरीका अपनाने को उन पे झुकी। वो ज़रा सा रुख मोड़े हुए थे, मगर इतना नहीं कि एजल उनके चेहरे तक अपना चेहरा न ले जा पाती। वो अब की करीब हुई तो आगा फारिस को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पे पड़ती महसूस हुई। बंद आंखों से ही वो जान के कि एजल उनके कितना करीब है। मगर झटका तो उन्हें तब लगा जब उन्होंने अपने होंठों को एजल के होंठों में कैद होता पाया। उनके खुश्क होंठ लम्हों में तर हो चुके थे। वो पूरी गर्मजोशी से उनके होंठों को चूम रही थी और उसका ये अमल इतना सख्त और खूबसूरत था कि आगा फारिस का दिल भी इस लम्हे बेईमान होने लगा। उनका जी चाहा कि वो उसकी कमर को दबोचे, उससे खुद से मज़ीद करीब करते उसका भरपूर साथ दे, मगर उन्होंने अपने डगमगाते दिल को बर वक्त काबू किया और उसे बालों से पकड़ के एकदम पीछे को झटका दिया। तो बेसाख्ता एजल के होंठों से दर्द भरी की राह निकली। वो होंठ जो लम्हे भर कबल मदहोशी में लिपटे हुए थे अब तकलीफ में लिपट गए। क्या कर रही थी तुम? हाँ, बोलो क्या कर रही थी? वो थोड़ा उठकर बैठे और उसे अभी तक बालों से दबोचे बोले, आगा छोड़े, मुझे तकलीफ हो रही है। वो आंखों में तकलीफ के आंसू लिए बोली, और मेरी तकलीफ? मेरी तकलीफ नजर नहीं आती तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब चीप हरकतें करके तुम मुझे मना लोगी?
نہیں ایزل میڈم، میں اتنے کمزور نفس کے انسان نہیں ہوں جو تمہارے ذرا سے لمس پہ بہک جائے اور اپنا غصہ ناراضگی جو بلا سبب ہرگز نہیں ہے اسے آگ لگا دے۔ تم نے میرے دل کا خون کیا، میرے مان، میرے بھروسے، میرے یقین کو توڑا ہے تم نے۔ اس کے لیے میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتے بولے، آپ کا نفس کمزور ہو یا مضبوط، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ میں کوئی غیر نہیں ہوں، بیوی ہوں آپ کی۔ میرے لمس پہ اگر آپ بہک جائیں تو اس میں گناہ ہی کیا ہے؟ ایزل نے ان کی باقی باتوں کا جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ جواب تھا ہی نہیں اس کے پاس، اور جو جواب تھا وہ دے دے کر وہ تھک چکی تھی۔ بیوی ہو اسی لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ میرے غصے سے ابھی تم واقف نہیں ہو۔ وہ ایک تلخ نگاہ اس پہ ڈالے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ وہ سوچنے لگی کہ اتنا غصہ دکھانے کے باوجود بھی وہ ایسی بات کر رہے ہیں، اس سے زیادہ وہ کیا کریں گے؟ مجھ سے زیادہ آپ کے غصے سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ جتنا غصہ اس نے آقا فارس کا دیکھا تھا شاید ان کی ماں نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو بس پھر بچو اس غصے سے۔ وہ اپنی شرٹ اٹھا کر پہنتے بولے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہیں شرٹ پہنتا دیکھ کر وہ پوچھنے لگی، جہنم میں، اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اسے ٹکا سا جواب دیتے دروازہ کھول کے ٹیرس پہ چلے گئے۔ اس سے قبل کہ ایزل بھی ان کے پیچھے جاتی، انہوں نے دروازہ اس کے منہ پہ دے مارا۔ کتنا بدلحاظ آدمی ہے یہ، کیسے میرے منہ پہ دروازہ مار دیا؟ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ دیو کہیں کا۔ ایزل غصے سے ہاتھوں کی انگلیاں میں روڑتی ان کے فارغ کی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں بینچ پہ حد تک بیٹھا ہوا تھا۔ میں کیوں چلا گیا شہزین کو چھوڑ کے؟ کیوں انسنا کرتا چلا گیا اس کی پکار کو؟ ایک دم سے اسے پچھتاوے نے آ گھیرا تھا۔ ہاں، وہ پچھتا رہا تھا، بہت پچھتا رہا تھا کہ کاش شہزین کے روکنے پہ رک جاتا تو اسے یہ سب سننے کو نہ ملتا جو بھی کچھ دیر قبل اس کی سماعتوں نے سنا۔ پیشنٹ کو ہوش آ چکی ہے، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ وہی نرس واپس آئی تھی اور شہزین کے ہوش میں آنے کی اطلاع دینے لگی۔ میری بچی۔ سویرا تو فوراً ہی بیٹی سے ملنے کو اٹھ گئی، جبکہ حارث وہیں جمع رہا۔ وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہی نہ ہو سکا کہ کیسے سامنا کرے گا وہ شہزین کا۔ وہ تو اسے ہی قصوروار ٹھہرائے گی، اور وہ خود بھی تو اپنے آپ کو ہی قصوروار مان رہا تھا اس نقصان کا۔ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے قبل ہی اب نیند سو چکا تھا۔ یہ ایک ایسی تکلیف تھی اور ایسا نقصان تھا جس کی کوئی بھرپائی نہ تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر وہ اٹھ نہ سکا، اور وہیں تنہا بیٹھے اپنی اولاد کا ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کا غم بناتا رہا۔ تم نے اتنی بڑی حقیقت مجھ سے چھپائی، اپنے منہ سے اگر مجھے بتا کر شرمسار ہوتی تو میں تکلیف کے باوجود بھی تمہیں معاف کر دیتا، مگر تم تو شاید تعمر یہ بات مجھ سے چھپانا چاہتی تھی۔ شکوہ کرتے ہوئے نظر ٹیرس کے بند دروازے پہ ٹکی ہوئی تھی۔ میں کہتا رہا کہ میری ایزل اپنی جان لینے کا تو سوچ سکتی ہے مگر اپنے بچے کی نہیں، وہ کبھی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اور میری ایزل جواباً خاموش بیٹھی رہی۔ ایک بار بھی نہیں کہا کہ آگا آپ کی ایزل سے غلطی ہوگی، اس نے انجانے میں ایسا کرنے کا سوچ لیا تھا۔ ایک بار بھی خیال نہیں آیا تمہیں کہ میں اسی وقت اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں جو تم سے ہوئی؟ ایک بار بھی نہیں سوچا کہ بتا دوں کہ آپ کی ایزل آپ کا مان توڑنے والی تھی مگر توڑا نہیں؟ کاش تم مجھے اپنے منہ سے بتا دیتی تو تمہارے آنسوؤں پہ میں تمہیں اسی وقت معاف کر دیتا کہ میری ایزل اس بات کو لے کر اندر ہی اندر گھٹتی ہے، یہ بات دل میں رکھ کے نہیں جی سکتی۔ مگر تم تو عرصے سے دل میں ہی رکھے یوں جی رہی تھی جیسے یہ کوئی معمولی سا سچ ہو جسے دفن کرنے سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ایک اور شکوہ، میں تمہیں تبھی معاف کر دیتا ایزل، بلکہ معاف تو میں تمہیں کر چکا ہوں، دے چکا ہوں تمہیں معافی، مگر تم سے مسکرا کر بات تبھی کر سکوں گا جب یہ تکلیف زائل ہو جائے گی۔ تو یعنی وہ اسے معاف کر چکے تھے، مگر کب؟ معاف تو میں تمہیں تبھی کر چکا تھا جب کل رات کشن میں منہ چھپائے تم گھٹ گھٹ کے رو رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے معلوم نہیں کہ تم کب کب کیسے روتی ہو؟ تمہارے خاموش آنسو بھی جب میرے دل پہ گرتے ہیں تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ سے اعتراف کیا کہ وہ اسے کل رات ہی معاف کر چکے تھے۔ تم سے نارمل ہونا فی الحال میرے بس میں نہیں، دل میں تکلیف رکھے جبکہ زبان پہ مٹھاس لیے جو تم سے بات کرے وہ تمہارے آقا تو کبھی نہیں ہو سکتے، اور ویسے بھی تمہیں بھی احساس ہونا چاہیے اس کا جو تم نے کیا، بلکہ کرنے جا رہی تھی۔ اس لیے میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ جو سچ تم نے مجھ سے اتنا عرصہ چھپایا ہے اب اس کی سزا بھی بھگتو۔ شہزین، وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے بیڈ پہ چت لیٹے چھت کو تکتا پایا۔ سویرا کمرے سے نکل چکی تھی اور تبھی وہ ہمت کرتا اندر چلایا، اپنی شرمساری ان کے سامنے کیسے ظاہر کرتا۔ وہ سست قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا، اسے پکارا تو وہ رخ پھیر کی۔ آئی ایم سوری شہزین۔ اسے سمجھ نہیں کہ وہ کیا کہے، الفاظ جیسے گڈمٹ سے ہو گئے تھے، اسے خود پتہ نہ چلا کیسے معافی بھرے الفاظ اس کے لبوں سے پھسل گئے۔ کس بات کی معافی دوں تمہیں؟ یہ کوئی معمولی نقصان تھا کیا؟ کوئی کھلونا تھا جو ٹوٹ گیا تو اور لا دو گے؟ اس نے رخ واپس حارث کی جانب موڑا اور زخمی نگاہوں سے اسے دیکھتی بولی تو اسے چپ ہی لگ گئی۔ چپ کیوں ہو؟ بولو، کر سکتے ہو اس نقصان کی بھرپائی جو مجھے تمہاری وجہ سے ہوا؟ وہ تکلیف سے گویا ہوئی، اس تکلیف کے ساتھ جو در حقیقت اسے تھی ہی نہیں، یہ تو محض دکھاوا تھا، محض دکھاوا۔ کہا تھا تم سے کہ مجھے تنہا کر کے مت جاؤ، کہا تھا کہ میرے پاس رہو۔ پتہ ہے میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہو جائے گا، اور دیکھ لو ہو گیا۔ چلا گیا میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے قبل ہی۔ کتنا پکارا تمہیں مگر تم نہیں رکے۔
آنکھوں میں زبردستی کے آنسو بھی لے آئی تھی، جبکہ حارث اس کے لفظوں پہ بہت ضبط کیے کھڑا تھا، تکلیف پہ ضبط۔ تمہاری وجہ سے مجھ سے میرا بچہ چھن گیا حارث، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، سنا تم نے؟ وہ تلخی سے بولی۔ وہ صرف تمہارا نہیں، میرا بھی بچہ تھا، دشمن نہیں تھا میں اپنے بچے کا۔ اسے بھی تکلیف ہوئی تھی شہزین کی باتوں سے، بھلا اس نے دانستہ ایسا کب کیا تھا؟ اسے معلوم ہوتا ایسا ہو جائے گا تو وہ کبھی اسے چھوڑ کر ہی نہ جاتا۔ میں بھی نہیں تھی دشمن اس کی، ہاں مانا، میں نے اسے ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر پھر عقل آ گئی تھی مجھے، اور پھر میں نے اسے اپنے اندر محسوس کرنا شروع کیا۔ وہ احساس میرے اندر جگا تو مجھے خوشی سے سرشار کرتا گیا۔ میں انتظار کرنے لگی تھی اس دن کا جب وہ اس دنیا میں آتا، مگر تمہاری وجہ سے حارث، صرف تمہاری وجہ سے مجھ سے میری اولاد چھن گئی۔ کیا تمہیں اندازہ ہے میری تکلیف کا؟ وہ ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں رگڑتی بولی اور حارث کو مزید ندامت میں گرا گئی۔ شہزین، وہ آہستگی سے اس کے پاس بیٹھا اور اس کی آنکھوں پہ ٹھہرا، اس کا ہاتھ تھامتا بولا، یہ سب قسمت میں لکھا تھا شہزین، اور قسمت کے لکھے کو ہم موڑ نہیں سکتے، نہیں مٹا سکتے۔ میں جتنا بھی کہوں کہ کاش میں تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا، رک جاتا تمہارے پاس، پھر بھی یہ کاش ہمیشہ کاش ہی رہے گا، کیونکہ اس بچے کی سانسیں بس اتنی ہی تھی۔ اس کا اس دنیا میں آنا لکھا ہی نہیں تھا، ہمارے نصیب میں نہیں تھا اس کا ماں باپ کہلانا۔ بہتر ہے اسے نصیب کا لکھا سمجھ کے قبول کر لو، ورنہ صبر آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حارث نے اب کے سب کچھ قسمت پہ ڈال دیا، سب کچھ قسمت پہ ڈال کے اپنے کیے سے تم بری نہیں ہو سکتے حارث۔ اس نے تندہی بھری نگاہوں سے حارث کو دیکھتے ہوئے کہا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، مگر تمہیں بھی تو احتیاط کرنی چاہیے تھی نا، تم سنبھل کر بھی تو زینے اتر سکتی تھی۔ اب کہ حارث نے کہیں نہ کہیں اسے بھی قصوروار ٹھہرایا تھا۔ میں کیسے سنبھلتی؟ تم میری ہر پکار کو نظر انداز کر رہے تھے، مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اور اسی تکلیف میں میری آنکھیں بھر آئی تھی، میری بصارت دھندلانے لگی تھی، مجھے نظر آنا بند ہونے لگا تھا، اور پھر ایک دم سے کیسے میں گر گئی، مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ اس دھندلاتی بصارت کے پار تم کب کھو گے، کب دہلیز کے پار چلے گئے، اور میں پاگلوں کی طرح بس تمہیں پکارتی ہی چلے گی، حتیٰ کہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی، پھر بھی لبوں پہ بس تمہارا ہی نام تھا، مگر تم کتنے سنگ دل نکلے حارث۔ وہ رو رو کے بتا رہی تھی، اور حارث کا افسوس تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس نے پشیمانی سے نظریں جھکا لی، سر بھی جھکتا چلا گیا۔ وہ کیا بولتا کیا کہتا، الفاظ ختم ہوتے جا رہے تھے، شاید کچھ بول ہی پڑتا اگر جو دروازے سے مزید لوگ نہ داخل ہوتے۔ شہزین، وہ نمیر تھا جو شہزین کی طرف بڑھا تھا، پیچھے انوشے تھی جس نے سوئے ہوئے سعدی کو اٹھایا ہوا تھا۔ شہزین، تم ٹھیک ہو نا؟ خبر تو اسے بھی مل چکی تھی اس نقصان کی جس پہ ابھی حارث اور شہزین کی شکوے چل رہے تھے، مگر اس نے آتے ہی شہزین کا حال پوچھا۔ کیسی ہوں تم دیکھ ہی سکتے ہو۔ وہ چہرے پہ مزید تکلیف بھرے تاثرات اور مظلومیت لاتی بولی۔ انوشے بھی سعدی کو صوفے پہ لٹائے اس کے پاس چلے۔ مجھے سن کے دکھ تو بہت ہوا شہزین، مگر زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کی رضا میں راضی ہونے کی۔ وہ دے کی بھی آزماتا ہے اور لے کی بھی، کبھی من پسند چیز سے تو کبھی من پسند رشتوں سے۔ تم صبر کرو اور بس اپنا خیال رکھو، انشاءاللہ اللہ تمہیں جلد پھر سے اس خوشی سے نوازے گا۔ انوشی نے آگے ہو کر اسے تسلی دی تھی۔ اف، توبہ کرو، مجھے نہیں چاہیے دوبارہ ایسی کوئی خوشخبری، مشکل سے تو جان چھڑوائی ہے۔ شہزین نے سوچتے ہوئے جھرجھری لی۔ انوشی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے شہزین، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، سب ایک طرف رکھ کے بس اپنی فکر کرو، کہیں اپنی طبیعت نہ خراب کر لینا، اللہ نے چاہا تو جلد یہ کمی پوری ہو جائے گی، تم غم نہیں کرو۔ نمیر نے بھی اسے سمجھایا تو وہ بس اس بات میں سر ہلا گئی۔ حارث حارث جو اس پورے عرصے میں خاموش سامنے بنا کھڑا تھا، انوشی کی آواز پہ چونکا، کیونکہ وہ اب اس کے پاس چلی آئی تھی۔ اس نے بس ہوں کہنے پہ اکتفا کیا۔ کہ مجھے آپ کو بھی کسی قسم کی تسلی دینے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ پوچھ رہی تھی، جبکہ حارث تلخی سے مسکرائے۔ ڈاکٹرز بھی انسان ہی ہوتے ہیں انوشے، ان کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، اور اس دل میں بھی جذبات و احساسات ہوتے ہیں جنہیں اکثر ہی تکلیف پہنچتی رہتی ہے، یعنی اسے ضرورت تھی تسلی کی۔ تو میں بھی وہی کہوں گی جو شہزین سے کہا، اللہ تم دونوں کو جلد پھر سے اس خوشی سے نواز دے گا، دل چھوٹا مت کرو، اور ہاں، شہزین کا خیال رکھو، زیادہ تکلیف اس نے اٹھائی ہے، مانا دونوں کا غم الگ نہیں ہے، مگر تسلی دلاسوں کی ضرورت اس وقت میں زیادہ عورت کو ہوتی ہے، اور عورت کا دل تب زیادہ سکون پاتا ہے جب اس کا شوہر اسے اپنے لفظوں کا مرہم لگاتا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ انوشا نے نہ صرف اسے تسلی دی بلکہ شہزین کو بھی تسلی دینے کا کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو انو، میں کب سے اکیلی پریشانی میں گھری ہوئی تھی، کوئی اندازہ بھی ہے تم لوگوں کو؟ یہاں میری بچی اتنی تکلیف کاٹ رہی تھی اور اب آ رہے ہو تم لوگ۔ حارث کے الفاظ وہیں رہ گئے جب سویرا اندر چلی اور آتے ہی ان کی کلاس شروع کر دی۔ ماما، گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی، ورنہ ہم تو آپ کا فون آتے ہی وہاں سے نکل پڑے تھے، جواب نمیر کی طرف سے آیا تھا۔ تم لوگ دعوت پہ گئے تھے یا سیر سپاٹوں پہ، وہاں جا کر بیٹھ ہی گئے تھے، واپس آنے کی کوئی ہوش ہی نہیں تھی۔
بس بیوی کو لے کر نکل پڑے۔ کچھ اندازہ بھی ہے کہ بہن کس حال میں ہے؟ سویرا ہمیشہ کی طرح شروع ہو چکی تھی۔ انوشی نے بس حارث کی طرف دیکھا اور خاموشی سے جا کر سعدی کو تھپتھپانے لگی، جو سویرا کی بلند آواز سے کسمسا رہا تھا۔ حارث نے بھی ایک افسوس بھری نگاہ اپنی ساس پہ ڈالی اور رخ پھیر کیا۔ جانتا تھا کہ انوشی بھی اس سب کی عادی ہو چکی ہے، مگر وہ پھر بھی سوچنے لگا کہ وہاں اس کی بہن کے ساتھ اس کی ساس ایسا بدترین سلوک کرتی ہے، اور یہاں اسی عورت کی بیٹی کی اس کی ساس نخرے اٹھاتی نہیں تھکتی۔ ماما کہہ تو رہا ہوں، گاڑی خراب ہو گئی، بس چھوڑ دیں اس بات کو، مجھے بھی فکر ہے اپنی بہن کی، مگر آپ ذرا اپنے دوسرے بیٹے کا بھی پتہ کریں کہ اسے بھی کوئی فکر ہے یا نہیں؟ نمیر نے احمد کا پوچھا۔ اس کا نمبر بند جا رہا ہے، پتہ تو ہے تمہیں کتنا لاپرواہ ہے۔ اس کا نمبر اکثر ہی بند ملتا تھا، کبھی بیٹری ختم ہو جاتی اور اسے ہوش نہ ہوتی، اور کبھی وہ خود ہی نمبر بند کر دیتا تھا تاکہ گھر والے اسے فون کر کر کے پریشان نہ کریں کہ کہاں ہو، کب آؤ گے۔ لاپرواہ نہیں، بلکہ بھی حس کہیں اسے اپنے آوارہ دوستوں سے فرصت ملے تو کبھی اپنا کو احساس کرے۔ پاپا بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ کی لاڈ پیار نے بگاڑ کے رکھ دیا اسے۔ جب دل چاہتا ہے منہ اٹھا کے گھر سے نکل جاتا ہے اور کئی دنوں تک واپس ہی نہیں لوٹتا۔ کوئی احساس ذمہ داری ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ ابھی بھی دیکھ لیں، بہن کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور اسے اطلاع تک نہیں دے سکتے ہم کہ موصوف نے ہمیشہ کی طرح نمبر دانستہ بند کر رکھا ہے تاکہ کوئی اسے تنگ نہ کر سکے۔ نمیر بولنا شروع ہوا تو پھر رکا ہی نہیں۔ شہزین بزاریت سے رخ پھیر کی۔ انوشی یہ سب روز سنتی تھی، سو سعدی کو بس تھپکتی ہی تھی۔ سویرا ہمیشہ کی طرح اپنے لاڈلے احمد کی سائڈ لے رہی تھی، جبکہ چپ کھڑا حارث تعصب بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتا کمرے سے ہی نکل گیا۔ نمیر کی طرح وہ بھی مانتا تھا کہ قصور سویرا کا ہے، کیونکہ جس طرح وہ بیٹے کی سائڈ لے لے کر اسے بگاڑ رہی تھیں، اسے اچھے برے کی تمیز نہ دے سکیں، نہ ہی اب دینے کی سوچ رکھتی تھی، بلکہ اسی طرح انہوں نے شہزین کو بھی بگاڑ رکھا تھا، اور وہ بگڑی ہوئی لڑکی اس کے پلے پڑ گئی۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ ایزل نے سر اٹھا کے صوفے کی پت سے اونچا ہوتے ہوئے گلاس وال کی طرف دیکھا تو وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنی ٹھنڈ ہے اور یہ بارش میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسے فکر جاگی۔ بارش تو رک چکی تھی، بس ہلکی ہلکی پھوار برس رہی تھی۔ یوں تو ان کی سڑی شکل ٹھیک ہونے نہیں والی، مگر پھر بھی مجھے ہی بلانا پڑے گا، ورنہ خود سے تو یہ اندر آئیں گے نہیں۔ پہل اس بار بھی ایزل کو ہی کرنی تھی۔ وہ اٹھی اور دروازے تک چلی ہے، دھڑلے سے دروازہ کھولنا چاہا، مگر یہ کیا، دروازہ تو لاک تھا، یعنی انہوں نے دوسری جانب سے چٹکنی چڑھا رکھی تھی۔ دروازہ لاک دیکھ کر ایزل کے تو جھپڑے بیچ ہے۔ وہ مڑی اور جا صوفے میں چڑھی اور اسی چھوٹی سی گول کھڑکی سے سر باہر نکالے چلائی، مجھ سے اتنی کیا تکلیف کہ دروازے کو لاک ہی لگا لیا؟ ایسا بھی کیا گھبرانا، ایک کس ہی تو کر رہی تھی آپ کو، کون سا آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈال گیا تھا جو آبرو بچا کے بھاگ کھڑے ہوئے؟ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی تو آغا فارس نے چونک کے چہرہ گھمایا اور اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہیں کہ دماغ کھسک گیا ہے تمہارا، کیا بولے جا رہی ہو؟ آنکھیں پھاڑ کے کیا دیکھ رہے ہیں؟ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ منہ سے بولے۔ وہ بدتمیزی سے بولی۔ منہ بھی ہے اور منہ میں زبان بھی ہے، مگر کم از کم تمہاری جیسی نہیں ہے۔ وہ بھی جلے کٹے لہجے میں بولے۔ میرے جیسے ہو بھی نہیں سکتی، شائستہ میٹھی سریلی مدھم۔ شٹ اپ۔ وہ لہک لہک کر اپنی تعریف کر رہی تھی جب آغا فارس نے اسے شٹ اپ کروا دیا۔ دیکھا، کہا تھا نا کہ میری جیسی شائستہ مدھم سریلا اور میٹھا بولنے والی زبان آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ طنز کرنے سے باز نہیں۔ میں نے بھی کہا تھا نا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ انہوں نے یہاں آنے سے قبل آخر میں کہے کہ اپنے الفاظ یاد دلائے۔ اپنے کام سے کام ہی تو رکھ رہی ہوں، کیونکہ آپ بھی میرے اور آپ سے جڑا کام بھی میرا۔ وہ ڈھیٹ بنی بولی۔ کہ تم چپ نہیں کر سکتی؟ چپ کرو اور گم کرو اپنی شکل یہاں سے، انہوں نے خاصا چڑھتے ہوئے کہا۔ اسی سے تو دور بھاگ کے وہ یہاں آئے تھے، اور یہاں بھی وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑی تھی، یعنی پوری کوشش تھی ان کے ارادے کو کمزور کرنے کی۔ وہ اس کی قربت سے دامن بچا کے آئے تھے، اور وہ پھر سے وہی حسین مکھڑا لیے ان سے محفل گفتگو تھی۔ نہیں کروں گی گم، ہمت ہے تو کر کے دکھائیں، وہ ہٹیلے پن سے بولی۔ تمہیں تو میں لب بھر مٹھیاں بینچے وہ اٹھے اور اس کی طرف بڑھے، مگر پھر کچھ خیال آتے ہی وہ وہیں رک گئے۔ رک کیوں گئے؟ ہمت ہے تو آئیں اور مردوں کی طرح دروازہ کھول کے روبرو ہوں، یہیں سے آنکھیں دکھانے کی ضرورت نہیں۔ ان کے رکنے پہ وہ انہیں مزید بھڑکاتی بولی۔ تو یہ سارے ڈرامے اس کے مجھے اندر بلانے کے لیے ہیں، مجھے غصہ دلا کے اپنے پاس بلانا چاہ رہی ہے؟ آج تو میں بھی نہیں جانے والا اندر، وہ سب سمجھتے ہوئے واپس پلٹ کے۔ ارے یہ واپس کیوں چل دی؟ ایزل کا تو منہ ہی لٹک گیا، یعنی پلان فیل۔ کیا ہوا؟ نکل گئی غصے اور ہمت کے غبارے سے ہوا۔ ڈرپوک کہیں کے۔ وہ انہیں تپانے کو بولی۔ اور جس شٹ اپ، بند کرو اپنی بیتوں کی باتیں اور جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے دب سے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے پھر سے شٹ اپ کال دی۔ کیوں جاؤں؟ ویسے بھی میں تو اندر کھڑی ہوں، وہ شانے اسکا کر بولی۔ تم میرے سر پہ کھڑی ہو، وہ چبا کر بولے۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ میں تو صوفے پہ کھڑی ہوں۔ بھولے پن سے بولتی وہ انہیں جھوٹا قرار دے گی۔ یو نو واٹ، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ تم سے بات کرنے سے بہتر ہے میں کسی دیوار سے سر پھوڑ لوں۔ وہ افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھتے بولے۔ جب سر پھوڑنا ہی ہے تو مجھ سے ہی پھوڑ لینا، کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ اس نے مفت مشورہ دیا، مگر اس کے مشورے پہ کان دھرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے، تبھی خاموش رہے۔ خاموش کیوں ہوگے میرے پیارے سے جانو، کچھ بولے نا۔
وہ انہیں چھیڑ رہی تھی، ایسی باتوں سے بولنے پہ اکسا رہی تھی، جبکہ اس کے اتنے پیارے انداز سے بولنے کا کہنے پہ بھی وہ چپ ہی رہے۔ پانی کی کین اٹھا کے لبوں سے لگا گئے جو 2 گھنٹے پہلے انہوں نے یہیں پہ پٹکی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا چہرہ اور کھڑکی سے باہر نکلی ہوا، سنگ لہراتے بال، سب انہیں اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے، مگر وہ ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اسے پیار کرنے کی پیاس جاگی تو پانی کے گھونٹ بھرنے لگے۔ ویسے کیسا محسوس ہو رہا ہے اس حل میں جہاں آپ اپنی اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر چلے آئے ہیں؟ اس نے انہیں بات لگئی جو وہ کہہ کر آئے تھے کہ جہنم میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے بس ایک گہری سانس بھری، خاموشی کا کفل نہ توڑا اور تیسرا گھونٹ بھرا۔ چند سیکنڈ سے گزرے تھے جب ایزل نے اشاروں بھری آواز نکالی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ جھنجھلائے۔ یہ رومانٹک موسم، یہی تو ہے میرا مسئلہ۔ ایسے رومانٹک موسم میں مجھ سے یوں دور دور خفا خفا کیوں بیٹھے ہیں؟ چھوڑ دینا خفکی اور آ جائیں، تھوڑا سا رومانس کرتے ہیں۔ وہ چھچور پن سے بولی تو پانی پیتے آغا فارس کو جھونکا سا لگا۔ انہوں نے گردن سرکا کے اس کی طرف دیکھا جو ان کے دیکھنے پہ انہیں آنکھیں مارنے لگی تھی۔ کہیں اس کا دماغ تو نہیں ہل گیا آج؟ وہ بڑبڑائے۔ یہ لڑکی کیوں میرا امتحان لینے پہ تلی ہے؟ اف، چلی کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ ان کے لیے دل کو سنبھالنا مشکل ہوا، تبھی اسے گھوری ڈالنے کے بعد رخ پھیر کے، یہ بھینسے کی طرح ناک تو مت پھلائیں، یہاں دیکھیں میری طرف۔ اس نے ان کے غصے کو بھینسے کے غصے سے تشبیہ دی۔ انہوں نے اس بار اسے گھورا بھی نہیں، بس رخ پھیرے بیٹھے رہے۔ نخرے مت دکھائیں، دیکھ لینا۔ مگر اس بار بھی پکار بے فائدہ گئی۔ اچھا ایک بار دیکھے تو صحیح، پلیز پلیز۔ اس نے اب کی زیادہ ریکویسٹ کی تو انہوں نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھ ہی لیا۔ ہائے، یہ روٹھی محبوبہ کی طرح دیکھتے کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں آپ۔ ایزا نے انہیں وہیں سے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے فلائنگ کس دے ڈالی تو وہ اس کی اس حرکت پہ اب کی نہ اسے گھور سکے نہ رخ پھیر سکے، بس کچھ خوشگوار حیرت لیے اسے دیکھنے لگے۔ سارے مجھے اپنے پاس بلانے کے حربے ہیں، خوب سمجھتا ہوں میں بھی۔ اسے لگتا ہے کہ میں اس کی باتوں پہ پگھل جاؤں گا اور دیوانہ ہوتا اس کے پاس بھاگا چلا آؤں گا۔ میں بھی نہیں ہلوں گا یہاں سے۔ آئی بڑی رومانس چھاڑنے والی، وہ بڑبڑا کر رہ کے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہی ہے تاکہ وہ دل کے ہاتھوں باہر ہار جائیں اور ساری ناراضگی بھولائے اس کے پاس چلے آئیں، مگر وہ اتنی جلدی اس کے پاس نہیں لوٹنے والے تھے۔ ابھی کچھ سزا باقی تھی، ہاں، مگر اس کی اس حرکت پہ پیار ضرور آیا تھا، مگر اس پیار کو دو لگا کے ساتھ ہی بھگا دیا۔ ایسے دیکھ کیا رہے ہیں؟ جوابی کس تو بھیجیں، یہاں بھیجیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے لبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو آغا فارس نے اس کی لبوں پہ نظریں ٹکا دی۔ دیکھنے سے کام نہیں چلے گا، یہاں تو بھیجیں یا خود لے کر جائیں۔ آ جائیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ ان کی نظروں کا ارتکاز اپنے لبوں میں پا کر وہ بولی تو وہ رخ پھیر گئی۔ ارے منہ کیوں چھپا لیا؟ اچھی شرم آ رہی ہے۔ یہ لیں، میں نے آنکھیں بند کر لیں، اب شرمائے مت، آ جائیں جلدی سے۔ ایزل نے اپنے لبوں کو پھر سے سٹی کی مانند کھول کرتے آنکھیں بند کر لیں اور انتظار کرنے لگی کہ اب وہ آئیں اور اس کے سرد پڑتے لبوں کو حدت بخشیں۔ کھڑکی سے باہر منہ نکالے لب تو کیا، پورا منہ ہی ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ بے شرم کہیں گے۔ وہ جو منتظر کھڑی تھی ان کی طرف سے کسی حسین گستاخی کی سماعتوں سے یہ الفاظ ٹکرانے پہ جھٹ سے آنکھیں کھول کی۔ کیا کہا؟ اس نے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھا، وہی جو تم نے سنا۔ کب سے چیپ حرکتیں اور باتیں کیے ہی چلی جا رہی ہو، کوئی شرم لحاظ ہے تم میں یا نہیں؟ جب نہیں کرنا چاہ رہا میں تم سے بات تو چلی کیوں نہیں جاتی؟ کیوں ڈٹ بنے کھڑی ہو تب سے؟ اور کیا ظاہر کرنا چاہ رہی ہو یہ حرکتیں کر کے؟ وہ پورے کے پورے اس کی طرف مڑے اور اسے 2-4 سخت سنا ڈالی۔ ایزل نے بڑی مشکل سے خود کو رونے سے روکا۔ بہت رو لیا تھا کل سے، اب نہیں رونا تھا۔ جیسے وہ ڈھیٹ بنے تھے ویسے ہی وہ بھی ڈھیٹ بن رہی تھی، مگر دل تو دکھتا تھا اور مسلسل دکھتا تھا۔ میں بے شرم ہوں تو آپ خود کیا ہیں؟ اپنا بھول گئے آپ؟ آئیے گا آپ ذرا آپ میرے پاس، اچھی طرح بتاؤں گی آپ کو۔ ٹھینگا نہ دکھا دیا تو پھر کہنا۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھیرے دھمکی لگاتی شکل گم کر کے۔ نہیں آنا نا انہیں اندر تو ٹھیک ہے، اب بیٹھے رہیں گے رات بھر باہر ٹھنڈ میں ہی۔ وہ جلتی گھٹتی صوفے سے اتری اور ٹیرس کے دروازے کو اندر سے لاک کرتی بولی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ آغا فارس کی اس پہ نظر پڑی تو تیز سے اس قدم اٹھاتے دروازے کے پاس چلے۔ کچھ کہا آپ نے؟ سوری، مجھے سنائی نہیں دیا۔ گو کہ کھلی کھڑکی سے آواز آر پار ہو رہی تھی، مگر وہ دانستہ انجان بنتی بولی، میں نے کہا دروازہ ان لاک کرو۔ وہ چلائے، مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہے جا رہے ہیں، مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ وہ بولنے کے ساتھ اپنے کانوں کی طرف نفی میں اشارہ کر کے سمجھانے لگی، بکو مت، جب مجھے تمہاری آواز واضح آ رہی ہے تو تمہارے کانوں میں پانی پڑ گیا ہے جو سنائی نہیں دے رہا۔ انہوں نے اسے دروازہ کے پار سے آنکھیں دکھائیں۔ کیا پانی چاہیے کیا آپ کو؟ وہ ہاتھ سے پینے کا اشارہ کرتی پوچھنے لگی۔ پانی پڑا ہوگا ان کے کان میں، بارش میں بیٹھنے کا بہت شوق جو تھا۔ وہ دل ہی دل میں بولی، ایزل۔ وہ دانت پیس کر اس کا نام بھی ساتھ ہی پیستے کھڑکی کی طرف آئے۔ دروازہ کھول رہی ہو یا میں توڑ کر اندر آؤں؟ انہوں نے دھمکی لگائی۔ مرضی ہے آپ کی، جیسے چاہیں آئے، مگر یہ بتا دو کہ دروازہ توڑیں گے تو پوری دیوار ہی ٹوٹ جائے گی۔ وہ شانے اچکاتی بے پرواہی سے بولی اور مزے سے بیڈ پہ جا بیٹھی۔ کیا نرم گرم بستر ہے، آج تو سکون سے سوں گی۔ وہ مزے سے کہتی کشن باہوں میں بھرے چت لیٹ گئی۔
टांगे बेड से नीचे लटक रही थी। ये रात भर इस आरामदा बिस्तर पे सोए और मैं यहाँ ठंड में अपनी कुल्फी जमाता रहूं। वो उसे खा जाने वाली निगाहों से देखते बदबदाए, मैं एक बार अंदर आ गया तो तुम्हारे इस नरम गरम बिस्तर को आग लगा दूंगा। एक और धमकी आई थी उनकी तरफ से। वो तो ठीक है, मगर आप अंदर आएंगी कैसे? एजल उठकर बैठी और कनपट्टी पे अंगश्ते शहादत रख के सोचने वाले अंदाज में बोली। मैं दरवाजा तोड़ कर आ जाऊंगा और फिर तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर अपनी शामत नहीं बलवाना चाहती तो चुपचाप दरवाजा खोल दो। तीसरी धमकी। अरे तो आ जाए ना, मैं भी कब चाहती हूँ कि आप मुझे छोड़ें। वो दोनों बाजू फैलाकर उन्हें बुलाती एक आंख दबाकर बोली। एक आंख दबाकर उसे छेड़ने की आदत आगा फारिस की थी, जो आज एजल अपनाए हुए थी। एजल एजल एजल, तुम दरवाजा खोल रही हो या नहीं? उन्होंने बहुत जबत से उसे पुकारते हुए पूछा। नहीं। वो एक बार फिर कंधे उचका कर टका सा जवाब देती धर्म से अपनी नरम गरम बिस्तर पर लेट गई। गो टू हेल। वो उससे जहन्नुम में जाने का कहते मुठिया पीछे वहां से हट गया। वहां तो आप है ना, वो भी मजे में। उसने मजीद तपाया। अच्छा, अब जा कहाँ रहे हैं? रुक जाएं, खोल रही हूँ दरवाजा। उन्हें पलटता देख वो ऊंचा सा बोली तो वो रुके। खोल रही हूँ मगर एक शर्त पे। वो जो रुके थे उसकी शर्त रखने पे पलटे और सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कैसी शर्त? उन्होंने बिना लब हिलाए आंखों ही आंखों में पूछा। आप अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से मुझे यहाँ किस करते? उसने ये कहते हुए अपने लब गिलास वॉल के साथ जोड़ दिए, यानी दीवार के पार से ही किस मांगी जा रही थी। आर यू मैड? उन्होंने उसे पागल करार दिया। गो के दिल चाहता कि उसके कहे पे अमल कर डालें, वो भी गिलास वॉल के पास जाके, मगर दिल पे जबर बांधा। पागल ही तो हूँ आपके प्यार में। इस दिल के पास भी पूरे जवाब थे। अब देख क्या रहे हैं, इतनी सिंपल सी शर्त रखी है, पूरी कर दी और आ जाए अंदर। उन्होंने अभी तक जवाबी रिस्पॉन्स ना दिया तो वो बोली, मुझे तुम्हारी शर्त पूरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मत खोलो दरवाजा, मैं कर लूंगा आज रात यहीं गुजारा। उन्होंने उसकी शर्त पूरी करने से साफ साफ इनकार कर दिया। सिर्फ आज रात? कितनी खुश फहमी है आपको, क्योंकि मैं तो अगली रात तक भी ये दरवाज़ा नहीं खोलने वाली। मुझसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ हैं तो मैं तो लाइलमी का इजहार कर दूंगी और मसनूई अफसोस छाड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना वक्त यहाँ टिका रहूंगा? खुश फहमी तो तुम्हारी है। मैं अभी एक कॉल पे पूरे घर को यहाँ बुला सकता हूँ ये दरवाजे खुलवाने के लिए, सो तुम किसी भूल में न रहना। उन्होंने जताया कि उनकी एक आवाज़ पे पूरा घर उन्हें टेरेस की कैद से निजात दिलवाने आ सकता है। पहली बात कि एक कॉल पे सिर्फ एक बंदा ही आएगा, पूरे घर को बुलाने के लिए आपको बारी बारी सबको कॉल मिलानी पड़ेगी। दूसरी बात कि आपकी सारी फौज आ भी जाए तो वो दरवाज़ा देख रहे हैं आप? उसने कमरे के बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। बिना मेरी इजाज़त के इस दरवाजे से अंदर दाखिल होने की किसी की जरूरत नहीं। माई डियर हस्बैंड। वो गर्दन अकड़ा कर बोली तो आगा फारिस चुप रह गए कि हिम्मत तो वाकई किसी को इतनी नहीं दी थी उन्होंने। सो मिस्टर हस्बैंड, सोच लें आप कि मेरी शर्त मानकर इस नरम गरम बिस्तर पर सुकून से रात गुजारनी है, या इनकार करके इस ठटरते मौसम में इस छोटी सी कुर्सी पर रात भर बैठकर गुजारते हुए अपनी कुल्फी जमानी है। फैसला आपके हाथों में है। उसने सोच की डोरी उन्हें थमाई और वो वाकई सोच में पड़ गई। 7-8 घंटे वो कैसे वहां बैठकर गुजारते, जबकि उन्हें तो वाकई नरम बिस्तर की तलब हो रही थी। वो दिमागी तौर पे जरूर डिस्टर्ब थे, मगर वो जिस्मानी तौर पे तो कोई सजा नहीं चाहते थे। दिमाग को सुकून न जाने कम मिलता, मगर कम से कम जिस्म को तो मिलता। वो तो चंद घड़ियां यहाँ बिताने आए थे, वो भी एसल से पीछे छुड़वा के, मगर उस लड़की ने तो उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा दिया था। क्या चाहती हो तुम? उन्होंने मतानत से पूछा। मेरी मांग पूरी करें। मांग से मुराद शर्त थी, वो झट से बोली। दरवाज़ा खोलो। उन्होंने तहम्मुल से कहा। ऐसे नहीं खोलूंगी। उसने इनकार किया। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। आपकी तहम्मुल लहजे से हटा। पहले मेरी शर्त पूरी करें। वो बज़िद थी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? उन्होंने ज़बत से कहा। नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया। पहले मेरी बात माने फिर खोलूंगी। वो ढीठपन की इंतहा कर गई। दरवाज़ा खोलती हो या तोड़ दूं? उन्होंने अपने गुस्से से कहते हुए हाथ का मुक्का बना के गिलास वॉल पे दे मारा तो एजल इस अचानक अफ्ताब पे लर्ज की रह गई। ये क्या? वो तो वाकई से तोड़ने के दर पे आ गए थे। एजल ने हैरत से उन्हें देखा। खोल रही हो या ये कोशिश जारी रखूं? उनकी बात और तेवर एजल को बौखला के रखे। उसने जल्दी से दरवाजा अनलॉक कर डाला और कदरे पीछे हट के खड़ी होगी। अगर फारिस दरवाजा खोलते ही अंदर चलाए। उफ, अब मेरी खैर नहीं। उन्होंने कहा था एक दफ़ा अंदर आ गए तो फिर मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो आगा फारिस को अपनी तरफ आता देख 2 कदम पीछे हटती है बड़बड़ाने लगी। ये मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हैं? आपकी ऐसी खा जाने वाली नजरों से मेरी जान निकालेंगे? संजीदगी से अपनी तरफ बढ़ते आगा फारिस को देख कर उसने सोचा और खुद भी पीछे को कदम उठाने लगी। ये रुक क्यों नहीं रहे? क्या वाकई मुझसे दरवाजा लॉक करने का बदला लेंगे? उफ, या अल्लाह, इनका तो गुस्सा नाकाबिले बर्दाश्त होता है। मैं क्या करूंगी जो अगर ये मुझ पर सितम ढाने लगे? वो लब काटती पीछे को जाती जा रही थी, जबकि आगा फारिस बिना उसके चेहरे से नजरें हटाए उसके करीब तर होते जा रहे थे। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बस देखते ही क्यों जा रहे हैं? लगता है एक ही बार चिल्लाना शुरू करेंगे। या अल्लाह, बचा लेना इनके गुस्से से। ये ना हो कहीं पूरा घर ही जाग। उफ, मैं तो गिर गई।
یعنی اب فرار کا راستہ بند۔ وہ پیچھے کو جاتی ہوئی بیڈ پہ جا گری۔ اتنی جلدی اٹھ کے بھاگ نہیں سکتی تھی کیونکہ اتنی دیر میں وہ اسے پکڑ ہی لیتے، تبھی لیٹی رہی۔ آغا فارس باقی کا فیصلہ بھی طے کرتے اس کے قریب آئے اور ایک گھٹنا بیڈ پہ جمائے، جبکہ دونوں ہاتھ اس کی شانوں کی طرف ٹکائے اس کے چہرے پہ جھک گئے۔ ایزل کی سانسیں ایک دم مدھم پڑی۔ آگا آئی ایم سوری، میں آئندہ ایسی شرارت نہیں کروں گی، آئی پرومس۔ نہیں بند کروں گی آپ کو ٹیرس پہ، آپ پلیز مجھے ڈانٹیے گا مت، میں پکا اب آپ کو تنگ۔ ایزل کے الفاظ وہیں دم توڑ گئے جب آغا فارس نے اس کی شرط کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے پورا کر ڈالا۔ وہ اس کے قریب اسے ڈانٹنے یا اذیت پہنچانے نہیں آتے، بلکہ اس کا کہا پورا کرنے آئے تھے۔ وہ اس کی یاقوتی لبوں کا بوسہ بھر رہے تھے، جبکہ ایزل کی تو اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ہی اٹک کے رہ گئی تھی۔ اسے کہاں گمان تھا کہ وہ اس لیے اس کے پاس آئے ہیں۔ اسے تو 1000 واٹ کا جھٹکا لگا تھا جب آغا فارس، جو کب سے خود پہ جبر باندھے ہوئے تھے، وہ اب سارا جبر توڑے پورے استحقاق سے اس کی لبوں کو چوم رہے تھے۔ کچھ دیر کے لیے تو وہ ساری ناراضگی، سارا غصہ، سب کچھ ہی بھول چکے تھے۔ وہ جو آج قاتل بنی ان پہ بجلیاں گرا رہی تھی، آخر کو وہ اس بجلی کی زد میں آ ہی چکے تھے۔ جس وجود سے نظریں چرا رہے تھے، اب اسی وجود پہ اپنی جارحیت قائم کر چکے تھے۔ ایزل بامشکل سانسیں بھر رہی تھی اور انہیں خود پر سے ہٹانا چاہ رہی تھی کیونکہ ان کی بڑھتی شدت کی وہ تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ وہ انہیں ہٹاتی رہی اور وہ آنکھیں موندے بس اپنے کام میں یوں مصروف جیسے اس سے ضروری اس وقت کوئی اور ہو ہی نہ۔ آگا لیو می، وہ بامشکل یہ 3 لفظ بولی تو انہیں گویا جھٹکا لگا۔ وہ کرنٹ کھا کر ہوش میں آئے اور اس سے فوراً پیچھے ہوئے۔ انہوں نے ایزل کے سرخ پڑتے لبوں کو دیکھا تو احساس ہوا کہ کیسے وہ ہوش کھو بیٹھے تھے۔ آخر وہ پھنس ہی گئے تھے اس حسینہ کے حسین جال میں جو وہ کب سے بچھائے ہوئے تھے۔ وہ ہٹے تو ایزل کو تکلیف ہوئی، حالانکہ اس نے خود ہی تو کہا تھا، مگر شاید وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کے لفظوں کو نظر انداز کیے اپنا کام جاری رکھیں اور اسے بالکل بھی نہ چھوڑیں۔ مجھے پتا تھا آگا کہ آپ اپنی ایزل سے زیادہ دیر دور رہ ہی نہیں سکتے۔ تھینک یو آگا۔ وہ ان کے بازو کو اپنی باہوں میں بھرتی اسی سے سر ٹکا کر بولی۔ تھینکس فار وٹ؟ انہوں نے دانستہ انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ میرے پاس لوٹنے کے لیے؟ اس نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ کس نے کہا کہ میں تمہارے پاس لوٹا ہوں؟ مگر ان کے چہرے سے مسکراہٹ انکا تھی۔ انہوں نے اچنبھے سے استفسار کیا۔ تو پھر ابھی جو آپ نے کیا وہ کیا تھا؟ ایزل الجھی۔ ان کے پیار کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کس طرف اشارہ کرتا تھا ان کا قریب آنا؟ اس نے پوچھا۔ وہ تمہاری شرط تھی جسے میں نے پورا کیا۔ تمہیں کس چاہیے تھی سو میں نے دے دی۔ اب کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، اور ہاں، یہ نرم گرم بستر تمہیں ہی مبارک ہو، میں جا رہا ہوں اپنے بستر پہ۔ وہ اپنا بازو چھڑواتے سپاٹ لہجے میں کہتے اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ ایزل ہکا بکا سی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ تو کیا یہ محض شرط؟ وہ دکھ کے مارے جملہ بھی پورا نہ کر سکی۔ وہ اس کا کہا پورا کریں گے، وہ بھی اس طرح سے؟ اسے یکسر اندازہ نہیں تھا۔ کتنے سنگ دل ہیں آپ، وہ رونے والی صورت بناتی بولی۔ سنگ دل؟ وہ صوفے کی طرف جاتے پلٹے اور حیرت سے زیر لب بڑبڑائے۔ احساس مند کہو محترمہ، تمہارا احساس کرتے ہوئے تمہیں محض ایک کھوکھلی کس پہ نہیں ڈرخایا، تمہاری شرط سے بڑھ کر کہا پورا کیا ہے، سو دوبارہ مجھے سنگ دل مت کہنا۔ انہوں نے کرخت نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور صوفے پہ لیٹ گئے۔ اس سے اچھا تھا آپ پوری ہی نہ کرتے، کوئی ضرورت نہیں تھی اس احسان کی، اس نے سلگتے ہوئے کہا۔ اسے احسان سمجھو یا کچھ بھی، مگر اب تمہاری آواز نہ آئے ورنہ اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دوں گا۔ انہوں نے دھمکی لگائی اور آنکھوں پہ بازو رکھ کے بے حس کہیں کہ ماننے کو ہی نہیں دے رہے، اتنا ڈھیٹ اور سنگ دل بھی کوئی ہوتا ہے کیا؟ وہ دانستہ اونچا سا بڑبڑائی۔ اب اگر تمہاری آواز آئی تو اس بار ٹیرس کا دروازہ پیٹنے کی باری تمہاری ہوگی، سو اگر تم اپنے نرم گرم بستر سے دور نہیں جانا چاہتی تو منہ پہ ٹیپ لگا لو یا ایلفی چپکا لو، مگر تمہاری آواز میری سماعتوں تک نہیں پہنچنی چاہیے، آئی سمجھ؟ انہوں نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے انگشت شہادت اٹھا کے دھمکی لگائی تو اب کی ایزل اپنے لبوں کو واقعی ٹیپ لگا گئی، کیونکہ اس کا اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کے ٹیرس پہ رات گزارنے کا قطعی ارادہ نہیں تھا۔ آپ بھی آ جائیں نا اس نرم گرم بستر پہ۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے ٹیپ ہٹا لی۔ یہ بستر تمہیں ہی مبارک ہو، انہوں نے اس احسان کو رد کیا۔ آپ چینج نہیں کریں گے؟ ان کے کپڑے کچھ بھیگے ہوئے تھے، تبھی ایزل نے فکر مندی سے پوچھا۔ تمہیں اگر میری اتنی ہی فکر ہے تو بس اپنا منہ بند کر لو، انہوں نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا۔ وہ چپ تو کر گئی مگر انہیں ایسے کیسے سونے دیتی؟ چند منٹ بعد ہی وہ ان کے سرہانے کھڑی تھی۔ آگا، اور آہستگی سے انہیں پکارا۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ تب اٹھے۔ چینج کر لیں، ان کے پوچھنے اور دیکھنے پہ ایزل نے ہاتھ میں پکڑے کپڑے انہیں دکھائے۔ کیا میں نے تم سے کہا کپڑے لانے کو؟ انہوں نے چتونوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے کہے بنا ہی مجھے آپ کی فکر و احساس ہے، میں آپ کو اب بالکل ڈسٹرب نہیں کروں گی، بس آپ یہ کپڑے پہن لیں، وہ احساس مندانہ لہجے میں بولی۔ کیا مصیبت ہے؟ جھنجھلاہٹ سے کہتے ہوئے انہوں نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور بدلنے کی خاطر اٹھ گئے، کیونکہ گیلے لباس میں انہیں بھی کافی کوفت ہو رہی تھی، تبھی زیادہ نخرے نے دکھائے۔ ایزل نے شکر کیا کہ زیادہ اصرار نہیں کرنا پڑا، جلد ہی مان گئی۔ وہ واپس بیڈ پہ جا بیٹھی جبکہ آگا فارس ڈریسنگ روم میں چلے آئے۔
میں اتنا بیگانہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ روم میں آئے تو کپڑے وہیں رکھ کے اسٹول پہ بیٹھ گئے. اس نے کہا اور میں نے کر ڈالا، وہ بھی اپنی منشا کے مطابق. میں اتنے کمزور نفس کا انسان نہیں ہوں جو تمہارے ذرا سے لمس پہ بہک جائے اور اپنا غصہ اور ناراضگی جو بلا سبب ہرگز نہیں اسے آگ لگا دے. انہیں کچھ وقت قبل ازل سے کہے اپنے الفاظ یاد آئے تھے. ڈوب مر فارس، کیا سوچتی ہوگی ایسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے اپنے نفس کو مضبوط ظاہر کرنے والا کیسے ذرا سی شرط کے آگے ہار گیا. انہیں اپنے کمزور پڑ جانے پہ شدید غصہ آیا تھا. وہ خود کو جی بھر کے ملامت کرنے لگے. تجھے تو ٹھیک سے ناراض ہونا بھی نہیں آتا فارس. خود کو ملامت کرتے وہ کپڑے بدلنے لگے. شہزین، تمہیں کیا ہوا بیٹا؟ کہاں سے آ رہے ہو تم لوگ؟ اسے کیا ہوا؟ اتنی بھوجل کیوں لگ رہی ہے؟ اور تم بھی اتنے گمسم سے ہو. سب خیریت تو ہے؟ ابھی حارث شہزین کو لیے گھر داخل ہی ہوا تھا کہ سامنے برجمان زرین انہیں دیکھتے ہی اٹھ کے ان کے پاس چلی آئیں اور ایک کے بعد ایک سوالات کی بھونچار کر ڈالی. رات انہوں نے ہاسپٹل میں ہی گزاری تھی. شہزین اپنے گھر جانا چاہتی تھی، کچھ دن وہاں رکنا چاہتی تھی، مگر حارث اسے اپنے ساتھ لے آیا. اس کا دل نہیں مانا تھا اسے اس حالت میں وہاں بھیجنے کا. وہ خود بھی سنبھال سکتا تھا اپنی بیوی کو. شہزین نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا. ایک دو بار انکار کیا مگر پھر مان گئی کہ اسے تو بس بیمار ہونے کا ڈرامہ ہی کرنا تھا. اندر سے تو وہ بالکل ٹھیک ہی تھی، اور ویسے بھی حارث کے ساتھ رہ کے وہ اسے زیادہ احساس دلا سکتی تھی بچے کی موت کا. سب ٹھیک ہے امی جان، آپ پریشان نہ ہو، بس شہزین کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے. حارث جو ایک دم سے زرین کو وہ خبر نہیں سنانا چاہتا تھا تبھی ایسا کہنے لگا. مگر ہوا کیا ہے؟ کیسے کر لی طبیعت خراب؟ دیکھو تو اس سے چلا بھی نہیں جا رہا. حارث شہزین کو سہارا دے کر صوفے کی طرف لا رہا تھا. بس کمزوری ہو گئی ہے، اسی کے سبب کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا اس سے. یہاں بیٹھ جاؤ شہزین. حارث نے اسے صوفے پہ بٹھایا دیا. ایک دو دن میں ہی اتنی کمزوری کر لی؟ وہاں کوئی تمہارا خیال نہیں رکھتا تھا کیا؟ مجھے پتا ہوتا تم وہاں سے بیمار ہو کے لوٹو گی تو میں تمہیں وہاں جانے ہی نہ دیتی. وہاں جا کر کی ہوں گی تم نے خوب لاپرواہیاں، نہ اپنے کھانے پینے پہ دھیان دیا ہوگا نہ سونے جاگنے پہ. بیٹا، کوئی احساس بھی ہے تمہیں کہ اب تم اکیلی جان نہیں ہو؟ اب یہ لاپرواہیاں نہیں چلیں گی. تمہیں اپنے لیے نہ صحیح مگر اپنے بچے کے لیے تو اپنا خیال رکھنا ہی ہوگا نا. زرین کے بچے والی بات پہ حارث کا دل ڈوب کے ابھرا تھا. وہ کیسے بتائے اپنی امی جان کو کہ اب شہزین واقعی بس اکیلی جان ہی ہے، اب آپ دادی نہیں بننے والی. زرین جو شروع ہوئی تھی تو پھر بولتی ہی چلی گئی، جبکہ شہزین کے پاس بھی یہی اچھا موقع تھا منہ کھولنے کا. کون سا بچہ آنٹی؟ شہزین سرخ آنکھوں سے زرین کو دیکھتی بولی تو زرین جو مزید بول رہی تھی ان کی بولتی وہیں بند ہوئی. کیا مطلب ہے کہ کون سا بچہ؟ ارے بیٹا تمہارا بچہ، جس کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنا بھی خیال رکھنا ہے. وہ سمجھی نہیں تھی تبھی سادگی سے بتانے لگیں، جبکہ حارث نے شہزین کو اشارہ کیا کہ کوئی بھی تلخ الفاظ بولنے سے گریز کرے. حقیقت کیا ہے وہ میں خود امی جان کو بتا دوں گا، تم چپ رہو. مگر وہ حارث کے اشاروں کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے بولنا شروع ہوئی. کس بچے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ وہ بچہ جو آپ کے بیٹے کی سنگ دلی کی سبب اس دنیا میں آنے سے قبل ہی اپنی موت آپ مر گیا. وہ حارث کی طرف شکوہ بھری نگاہوں سے دیکھتی زرین کے قدموں تلے سے زمین کھینچ گئی. کیا کہا؟ انہوں نے بے ساختہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھا. وہی جو ابھی آپ نے سنا. اب نہیں آ رہا آپ کا کوئی پوتا یا پوتی، کیونکہ آپ کا بیٹا اپنے ہی بچے کو. جسٹ اسٹاپ اٹ شہزین. حارث سے مزید سنا نہ گیا تو درشتی سے اسے ٹوک گیا. کیوں رہوں میں چپ؟ بتانے تو مجھے کہ قصور سراسر تمہارا ہے. تمہاری وجہ سے محروم ہو چکے ہیں ہم اپنے بچے سے، وہ بھی باز نہیں. یہ کیا کہہ رہی ہے حارث؟ کیا کیا ہے تم نے؟ زرین کی آنکھیں نم ہو چکی تھی. وہ دادی بننے کی خوشی سے فی الحال محروم رہ گئی تھی. وہ ننھی جان ختم ہو چکی تھی. یہ جان کر انہیں بے حد تکلیف ہوئی. چپ کیوں کھڑے ہو؟ جواب دو، کیا کہہ رہی ہے یہ؟ کیا کیا ہے تم نے جو یہ بچہ ختم ہو گیا؟ آخر ہوا کیا ہے؟ بولو بھی. انہوں نے چپ کھڑے حارث کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اس سے جواب طلب کیا. میں نے کچھ نہیں کیا امی جان، میں تو بس. وہ چپ رہ گیا. میں تو بس کیا؟ زرین نے اس سے آگے جاننا چاہا. شہزین خود ہی سینوں سے گر گئی، جس وجہ سے اس کا مس کیریج ہو گیا. اس میں میرا ہاتھ نہیں ہے. وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا کہ اس میں اس کا ہاتھ نہیں تھا. آنٹی کو یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ میں پاگلوں کی طرح تمہیں پکار رہی تھی، تم سے فریاد کر رہی تھی کہ رک جاؤ، مگر تم نہیں رکے. تمہاری وجہ سے ہوا ہے جو بھی ہوا ہے. تم رک جاتے تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے، ہمارا بچہ آج زندہ ہوتا. اس نے حارث کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. کیوں روک رہی تھی تم؟ اور کیوں نہیں رک رہا تھا یہ؟ تم دونوں کے بیچ آخر ہوا کیا تھا؟ وہ شدید مضطرب ہو چکی تھی. یہ آپ اپنے بیٹے سے ہی پوچھیں کہ کس وجہ سے یہ مجھ پہ چلایا، کس وجہ سے ہمارے بیچ لڑائی ہوئی. وجہ اسی سے پوچھے تو بہتر ہوگا، کیونکہ میں نے بتائی تو اسے پھر سے تکلیف ہوگی، برداشت نہیں ہوگا اس سے ایک لفظ بھی. وہ تندہی سے حارث کو دیکھتی زرین سے بولی. چپ کر جو شہزین، یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں، کیوں آتے ہی شروع ہو گئی ہو؟ حارث نے اسے چپ کروانا چاہا. یہ نہیں بتائے گا. تم بتاؤ کیا وجہ ہے؟ زرین اپنے بیٹے کو جانتی تھی کہ وہ اگر شہزین کو چپ کروا رہا ہے تو انہیں خود بھی نہیں بتائے گا، تبھی زرین سے پوچھنا چاہا. وجہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ لڑکی ہے جو اول روز سے ہمارے رشتے کی ناکامی کا سب سے اہم سبب بنی رہی. وہ انم، آپ کے بیٹے کی اکلوتی محبت.
پوچھیں اس سے کہ کیوں ہے یہ ابھی بھی اس سے تعلق میں، کیوں ملتا ہے اس سے، کیوں جاتا ہے اس کے پاس۔ وہاں وہ لڑکی اس کی محبت میں مری جا رہی ہے اور یہاں یہ مرا جا رہا ہے اس کے پیار میں۔ انم کا ذکر ہو اور شہزین لحاظ رکھ لے، ایسا بھلا ہو سکتا تھا؟ وہ کج خلقی سے بول رہی تھی۔ اپنی زبان کو لگام تو شہزین، وہ صرف میری دوست ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ اس سے قبل کی حیران کھڑی زرین حارث سے کوئی سوال کرتے ہیں حارث پہلے ہی بول اٹھا۔ دوست؟ زرین زیر لب بڑبڑائی۔ تو یعنی شہزین ٹھیک کہہ رہی ہے، تم اس سے ملتے ہو حارث؟ انہیں دھچکا سا لگا تھا۔ امی جان صرف ایک دوست کی حیثیت سے، اس سے بڑھ کر ہمارے بیچ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے صفائی پیش کی۔ دوست کی حیثیت سے ملتے تھے یا کسی بھی حیثیت سے، میرا تم سے سوال یہ ہے کہ تم مجھ سے ملتے ہی کیوں تھے؟ شادی ہو چکی ہے تمہاری، بیوی ہے اب تمہاری، تم اسے وقت دو، اس کے ساتھ مخلص رہو۔ تم کیوں اس لڑکی کے پیچھے جاتے ہو حارث، جو تمہارا نصیب نہ بن سکی نہ ہی بنے گی؟ اپنے گھر پہ توجہ کیوں نہیں دیتے تم؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس لڑکی کو؟ زرین بھی حارث سے بدگمان ہو چکی تھی اور ان کی بدگمانی حارث کو تکلیف سے دوچار کر گئی۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں نے انم سے مل کے غلط کیا؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں آپ دونوں کو دھوکہ دے رہا ہوں؟ بیوی کی تو سمجھ آتی ہے، مگر میری ماں بھی مجھے غلط سمجھے گی، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ وہ دکھ سے گویا ہوا تو زرین چپ رہ گئی کہ شاید کچھ زیادہ ہی بول گئی، حالانکہ اپنے بیٹے سے واقف تھیں کہ وہ شہزین کو چیٹ نہیں کرے گا۔ میرا فارس سے ملنا ہوتا ہے، عزل سے ملنا ہوتا ہے، تو اس دوران وہاں کبھی انم سے بھی ملاقات ہو ہی جاتی ہے، اور پھر ایک دو بار انکل کی طبیعت کی وجہ سے ان کے گھر بھی جانا ہوتا رہا۔ اس کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ حل کر دیتا، 2 گھڑی اس سے سن لیتا تھا تو کیا برا کرتا تھا؟ اب آپ خود بتائیں کہ میں دانستہ تو کچھ نہیں کرتا رہا، اس سے مل بھی لیتا تھا تو غلط ہی کیا تھا میں نے۔ میں کم از کم شہزین کو دھوکہ تو ہرگز نہیں دے رہا تھا۔ حارث نے ابھی بھی کھل کے نہیں بتایا تھا کہ وہ انم سے کہاں کہاں ملتا رہا، کیونکہ شہزین تماشا لگانے میں دیر نہ کرتی، اور پھر اسے ماں کو بھی اپنی طرف سے بدگمان نہیں کرنا تھا۔ کیا وہ اتنی ہی اکیلی ہو گئی تھی جو تم اس کے مسئلے حل کرتے رہے؟ اسے سننے والا کوئی اور نہیں بچا تھا جو تم اسے سنتے رہے؟ چپ بیٹھی شہزین بولی، آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے شہزین؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، میری پریشانی میں مزید اضافہ مت کرو۔ وہ اچھا خاصا چڑ اٹھا۔ پریشان کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری محبوبہ بھی تم سے پیار کرنے لگی ہے۔ انفیکٹ ایسی لڑکیاں تو ہر کسی سے ہی پیار کرنے لگ جاتی ہیں، کبھی فارس جیسے مردوں سے تو کبھی تم جیسے مردوں سے۔ پیار کو بھی مذاق بنا رکھا ہے ایسی لڑکیوں نے۔ وہ تو مسخرانہ لہجے میں بولی، اپنی حد میں رہو شہزین، پیار کیا ہے یہ پہلے تم خود تو جان لو، پھر دوسروں پہ بھی طنز بازی کر لینا۔ حارث نے بھی اپنے جواب سے اسے کچھ کم آگ نہیں لگائی تھی۔ پیار مائی فٹ، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اس کی اور تمہاری لو سٹوری چل رہی ہے، تم دونوں کی وجہ سے مجھ سے میرا بچہ چھن گیا، میں معاف نہیں کروں گی تم دونوں کو اپنے بچے کا خون۔ وہ پھر سے پرانے موضوع پہ لوٹ آئی اور زرین اور حارث کی دکھتی رکھ چھیڑ گئی۔ قصوروار تم دونوں ہی ہو، سنا تم دونوں نے؟ زرین نے مداخلت کرتے ہوئے دونوں کو ہی قصوروار ٹھہرایا۔ تم دونوں کی اپنی لڑائی نہیں، تم دونوں سے یہ خوشی چھین ڈالی ہے، کسی تیسرے کو وجہ بنا کے لڑتے ہوئے تم دونوں خود ہی خود کو اس خوشی سے محروم کر کے، مگر ابھی بھی عقل نہیں آئی، ابھی بھی پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کو حوصلہ دینے کی بجائے بس ایک دوسرے پہ الزام تراشی کیے چلے جا رہے ہو۔ تو یہ احساس بھی ہے تم دونوں کو کہ مجھے یہ جان کر کتنی تکلیف ہوئی ہے؟ زرین آخر میں نڈھال سی صوفے پہ بیٹھتی چلی گئی۔ امی جان، حارث کو احساس تھا ان کی تکلیف کا، تبھی ان کے پاس بیٹھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، وجہ کوئی بھی، مگر حقیقت تو یہی ہے نا کہ خدا ہمیں ابھی یہ خوشی دکھانا ہی نہیں چاہتا، قسمت میں ہی نہیں تھا اس بچے کا اب اس دنیا میں آنا۔ وہ ان کی شانے پہ ہاتھ رکھے انہیں حوصلہ دینے لگا۔ کتنا ارمان تھا مجھے تمہاری اولاد دیکھنے کا، کتنا انتظار کر رہی تھی میں، میرا ارمان تو بیچ میں ہی رہ گیا۔ ایک ایسی خبر سنا ڈالی صبح ہی صبح تم دونوں نے، وہ نام آنکھوں کے گوشے پہنچتی بولی۔ یہ اور ان کے ارمان۔ شہزین نخوت سے رخ پھیر گئی۔ مجھ میں سکت نہیں تھی آپ کو یہ خبر سنانے کی، میں جانتا تھا کہ کتنی تکلیف سے گزریں گی آپ، تبھی وہ ایک دم سے یہ نیوز بریک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر شہزین کے ہوتے یہ کہاں ممکن تھا۔ آپ سے زیادہ تکلیف سے میں گزری ہوں آنٹی، شہزین نے جتانا ضروری سمجھا۔ اللہ تمہیں صبر دے بیٹا، انہوں نے اس کے لیے دعا کی۔ آپ کو زیادہ دے، خیر میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میں چھوڑ آتا ہوں تمہیں۔ حارث کھڑا ہوا اور اپنی مدد پیش کرنا چاہیے۔ کوئی ضرورت نہیں، میں خود جا سکتی ہوں، مس کیریج ہوا ہے میرا، معذور نہیں ہوئی جو خود سے کمرے تک نہ جا سکوں۔ وہ اول فول بکتی کمرے میں چلے گئی، جبکہ حارث اسے افسوس سے دیکھتا پھر سے زرین کے پاس بیٹھ گیا۔ آج ناشتے میں اتنا وی آئی پی انتظام، خیر تو ہے مینا کماری کہ آج کوئی یہاں چیف گیسٹ کے طور پہ انوائٹڈ ہے۔ اگر فارس ناشتے کی ٹیبل پہ آئے تو طرح طرح کے لوازمات دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ آج سے قبل ناشتے میں اتنا خاص اہتمام نہیں ہوا تھا۔ ان کا ناشتہ کافی سادہ ہوتا تھا اور روز تقریباً ایک سا ہی ہوتا تھا، مگر آج کچھ خاص تھا۔ چیف گیسٹ تو موجود ہیں اور سارا ناشتہ انہوں نے ہی بنایا۔ مینا نے باخبر کیا کہ یہ سارا اہتمام اس نے قطعی نہیں کیا۔ اچھا، کون ہے چیف گیسٹ؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ ارے
اپنی بیگم صاحبہ اور کون؟ وہ ہنس کر بولی۔ اچھا، تو یہ سارا ناشتہ میری پیاری ماما کے ہاتھوں کا بنا ہے، آج تو پھر خوب موج ہونے والی ہے میری۔ وہ خوش ہوتے بولے اور دلچسپی سے ایک ایک چیز پہ نظر ڈالنے لگے۔ یہ موج تمہاری تب تک جاری رہے گی جب تک میں یہاں ہوں۔ شائستہ چائے کی ٹرے اٹھائے چلی آئیں، یعنی چائے بھی خود ہی بنا کے لا رہی تھی۔ جتنے دن یہاں ہوں تمہیں میرے ہاتھ کا کھانا ہی کھانے کو ملے گا۔ انہوں نے خوشی کی خبر سنائی تھی، وہ تو پہلے ہی ترسے ہوئے تھے ان کے ہاتھ کے کھانے کو۔ کل رات کی بات سے تو مزید دل کر آیا تھا ان کے ہاتھ کے ذائقہ کا۔ پہلے تو میں مان گیا تھا آپ کے جانے پہ، مگر اب تو ہمیشہ کے لیے آپ کو یہاں روکنا پڑے گا۔ وہ شرارت سے بولے کہ ان کے جانے کے بعد تو بہت مس کریں گے ان کے کھانے کو۔ جانے کی بات کر کے نہ مجھے اداس کرو نہ خود کو، بس چپ کر کے ناشتہ کرو۔ اور ہاں، بہو رانی کہاں ہے؟ اٹھی نہیں ابھی؟ انہوں نے چائے کپ میں انڈیلتے ہوئے پوچھا۔ اٹھ گئی ہے اور اپنی ساس کے لیے تیار ہونے کا شغل فرما رہی ہے۔ کل آپ نے خوب لیکچر دیا تھا کہ آشیا رہنے پہ، آج صبح ہی صبح اس پہ عمل جاری ہے۔ انہوں نے کپ اپنی طرف سرکاتے ہوئے بتایا۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہا تھا میں نے، نئی نویلی دلہنیں ایسے سر جھاڑ منہ پھاڑ تھوڑی نہ رہتی ہیں۔ اپنے شوہر کے لیے سج سور کے رہے، کوئی جیولری پہنے، سرخی پاؤڈر لگائے، نئی دلہنوں والا کوئی روپ بھی تو نظر آنا چاہیے، مگر وہ تو مجھے ہر سجاوٹ سے سراسر بے نیاز نظر آئی۔ انہوں نے پھر سے کل رات والی باتیں شروع کر ڈالی۔ کیسی لگ رہی ہیں پپا؟ نئی نویلی دلہنوں والا روپ چڑھا ہے مجھ پہ یا نہیں؟ تبھی ایزل بھی چلی آئی اور ان کی آخری باتیں سنتی ہوئی خاص طور پہ ان سے استفسار کرنے لگی۔ شائستہ کے ساتھ ساتھ آغا فارس کی بھی نظریں اس پہ اٹھیں تو پھر جھکنا بھول گئیں۔ وہ پستہ رنگ کے پیروں تک آتے ریشمی فراک میں ملبوس، بالوں کو جوڑے کی صورت میں آدھا کیچر میں باندھے جبکہ آدھا آزاد چھوڑے ہوئے تھی۔ دوپٹہ جامنی رنگ میں کنٹراسٹ کی ایک شانے پہ ڈال رکھا تھا، بازوؤں پہ دائیں بائیں 2 کڑے پہن رکھے تھے، گلے میں چین اور کانوں میں ٹاپس پہنے، جبکہ لبوں پہ جامنی رنگ کی لپسٹک لگائے وہ سادگی بھرا تیار ہوئے بھی گھسب ڈا رہی تھی، وہ بھی ان کے دل پہ۔ ان کی نظریں اس پر سے ہٹ نہیں پا رہی تھی، جبکہ ایزل بھی ان کی نظریں خود پہ محسوس کر چکی تھی، مگر دانستہ انجان بنی رہی۔ ماشاءاللہ، چشمے بدور، اب لگ رہی ہو نا بالکل نئی نویلی دلہن۔ شائستہ اٹھی اور دل ہی دل میں اس کی نظر اتارتی بولی اور اسے بے ساختہ ماتھے پہ بوسہ دے ڈالا۔ بالکل ایسے ہی ہمیشہ تیار ہو کے رہا کرو، دیکھو تو کتنی پیاری لگ رہی ہو، جبکہ کل کیسے مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ انہوں نے روز یوں ہی تیار رہنے کا مشورہ دیا۔ اب تو رہنا ہی پڑے گا، آپ نے کہہ جو دیا ہے، آپ کی بات بھلا کیسے ٹال سکتی ہوں؟ اس کا شوہر اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا، اب وہ بھلا کیسے انکار کرتی؟ اب تو تیار رہنا ہی پڑنا تھا، میری سمجھدار اور فرمانبردار بیٹی۔ آ جاؤ اب ناشتہ کرو۔ انہوں نے محبت سے ایزل کو دیکھا اور ناشتہ کرنے کو کہا تو وہ دانستہ آغا فارس کے روبرو آ بیٹھی تاکہ ان کی نظریں بھٹک بھٹک کے اس پر پڑتی رہیں۔ آغا جان، آپ نے نہیں بتایا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ آغا فارس اس کے روبرو بیٹھتے ہی سر جھکا گئے تو وہ لاڈ سے ان سے پوچھنے لگی، جبکہ وہ اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، کیونکہ پھر آنکھیں ٹکٹکی باندھ لیتی تھیں اور پلٹنا ہی بھول جاتی تھی، اور وہ بے خبر نہیں ہونا چاہتے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ اچھی نہیں لگ رہی کیا میں؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو ایزل منہ لٹکائے بولی، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ہمیشہ کی طرح۔ اب جواب تو دینا ہی تھا، ورنہ وہ جان ہی نہ چھوڑتی اور جواب بھی توقع کے مطابق ہی دینا تھا، ورنہ شائستہ انہیں نہ چھوڑتی۔ شائستہ پاس نہ ہوتی تو ایزل کے پیار سے پوچھے اس سوال پہ بھی وہ اسے کچھ سخت ہی سنا ڈالتے۔ ہمیشہ کی طرح یا ہمیشہ سے کہیں زیادہ؟ اس کا ارادہ صرف اتنی سی تعریف پہ راضی ہونے کا نہیں تھا۔ ہمیشہ سے کہیں زیادہ، انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اتنی سوچ سوچ کی تعریف کیوں کر رہے ہیں آقا؟ ان کے اتنے سلو جواب دینے پہ وہ دانستہ شائستہ کے سامنے بولی، کیونکہ اس وقت ماما پاس ہیں اور انہی کا خیال کرو مسز، ورنہ صرف تعریف پہ کام ہرگز نہ چلاتا۔ انہوں نے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے کہا تو شائستہ مسکرا دی، مگر ایزل مسکرا نہ سکی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ محض دکھاوا ہے، جھوٹ ہے۔ تعریف بھی تو آپ سے خود کہہ کے ہی کروانی پڑ رہی ہے، وہ ناک سکیڑتی بولی۔ اجتناب برت رہا ہوں ماما کی وجہ سے، ورنہ میری تعریفوں کا بھی تمہیں خوب اندازہ ہے۔ ایک بار پھر وہ سومانی بات کہہ کے، یہ تعریفیں بعد میں کر لینا اور کروا لینا، ابھی تو تم دونوں ناشتہ کرو، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شائستہ نے مداخلت کی کیونکہ ناشتہ واقعی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ لگتا ہے آج سب کچھ آپ نے بنایا ہے۔ ایزل نے بھی سارے لوازمات پہ نظر ڈالی، بھوک تو اسے بھی بہت زوروں کی لگی ہوئی تھی، رات میں دل چاہا اٹھ کے کچھ کھا پی لی، مگر ایسے ہی سو گئی تھی۔ میں نے ہی بنایا ہے، ویسے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ آغا فارس اندازہ نہیں کر پائے تھے، مگر ایزل کو پتہ چل گیا، تبھی شائستہ نے پوچھا، کیونکہ آپ کے بیٹے صاحب روز کی نسبت آج آدھا ناشتہ تو اپنی پلیٹ میں سجائے بیٹھے ہیں۔ اس نے آغا فارس کی بھری پلیٹ پہ چوٹ کی جس میں 2-3 قسم کے لوازمات تھے۔ میرے ناشتے پہ نظر رکھنے کی بجائے تم اپنے ناشتے پہ توجہ دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ انہوں نے اپنی پلیٹ اس کے سامنے سے ذرا پرے کھس گئی۔ میں کون سا نظر لگانے والی ہوں آپ کے ناشتے کو، چھپانے لگ گئے؟ وہ اپنی پلیٹ بنانے لگی، اس نے 2 سویٹ ٹوسٹ رکھے جو انڈا لگا کر رول کیے گئے تھے، اور پھر اس پہ چاکلیٹ کو ویوز کی صورت میں ڈالا گیا تھا اور آخر میں شوگر پاؤڈر سے گارنش کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے تھوڑا سا حلوہ لیا تھا جس کے ساتھ چھوٹی سی پوری تھی اور ایک کلب سینڈوچ اٹھایا تھا۔
چائے کا کپ اسے شائستہ نے پیش کر ڈالا تھا۔ ہلکی پھلکی باتوں کے دوران ان کا ناشتہ چلتا رہا۔ آغا فارس وقفے وقفے سے نظریں اٹھا کر روبرو بیٹھی ایزل کو بھی دیکھتے رہے۔ آج وہ انہیں حد سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی، شاید کل رات سے بھی زیادہ پیاری۔ اچھا ماما، میں اب چلتا ہوں۔ آغا فارس ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے۔ آج چھٹی کر لینا آغا، پپھو روز روز تھوڑی نہ آئیں گی، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ ایزل نے ان کی چھٹی کرانی چاہیے۔ ارے نہیں نہیں، تم جاؤ آفس، رات کا وقت تو تم ہمارے ساتھ ہی ہوگے نا، کام بھی ضروری ہے، جاؤ شاباش۔ اس سے پہلے آغا فارس کچھ کہتے ہی شائستہ نے انہیں چھٹی کرنے سے منع کر دیا۔ میں جلدی آ جاؤں گا آج، وہ ان سے ملتے بولے اور چل پڑے۔ میں آغا کو سی آف کر کے آئی۔ ایزل کو کوئی لفٹ نہیں کروائی گئی تھی، سو وہ جلدی سے ان کے پیچھے چلی گئی۔ آغا، لاؤنج کا دروازہ پار کر کے انہیں پکارا تو وہ پلٹے۔ مجھ سے ملے بغیر ہی جا رہے ہیں؟ اس نے ان کے پاس آتے ہوئے شکوہ کیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ انہوں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی۔ مجھ سے ملنے سے زیادہ ضروری کام بھلا کیا ہوگا؟ وہ اٹھلا کر بولے۔ تم میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو، انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ویسے کیا کہہ رہے تھے آپ کہ پپھو کا خیال کرتے ہوئے صرف تعریف تک محدود ہیں، مگر اب تو پپھو نہیں ہے، اب کر لیں تعریف کے علاوہ جو کرنا ہے۔ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی۔ آغا فارس کے وقت کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ خوب وقت ہے ان کے پاس۔ مجھے ایسا کچھ بھی یاد نہیں، وہ اپنی بات سے مکر کے۔ مگر میں ہوں نا آپ کو یاد دلانے کے لیے، چلیں جلدی سے ویسے ہی ملے جیسے روز ملتے ہیں، ورنہ جانے نہیں دوں گی۔ وہ ان کی راہ روکے ہوئے تھی۔ آغا فارس نے کچھ پل اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر آگے ہو کے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کے چہرے پہ جھکے، ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ایزل کے اندر ان کے لمس سے ڈھیر و سکون اترتا چلا گیا۔ اس کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ اپنا خیال رکھنا ایزل، اور ماما آپ بھی اپنا خیال رکھنا، شام سے پہلے آ جاؤں گا۔ اور یہاں ایزل کو کرنٹ لگا۔ اس نے جھٹ سے ان کے گلے سے باہیں ہٹائیں اور فوراً سے لاؤنج کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے شائستہ آ رہی تھی۔ اس نے نظریں واپس آغا فارس پہ جما دی اور ان نظروں میں شکوہ واضح تھا، یعنی یہ ملنا بھی محض دکھاوا تھا، کیونکہ وہ شائستہ کو اپنی طرف آتا دیکھ چکے تھے۔ بے حس کہیں گے۔ اس نے دل ہی دل میں انہیں صلواتوں سے نوازا۔ بیٹا اپنا کوٹ لے جاؤ، بھول گئے تھے تم۔ انہوں نے ہاتھ میں آغا فارس کا کوٹ پکڑ رکھا تھا اور وہی دینے آئی تھی۔ شکریہ ماما۔ وہ شکریہ ادا کرتے کوٹ لیے چل پڑے، جبکہ ایزل لٹکے منہ کے ساتھ انہیں جاتا دیکھنے لگی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ منہ کیوں اتر گیا تمہارا؟ فارس نے کچھ کہا ہے تم سے؟ شائستہ نے اس کی مرجھائی صورت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بس، آگے جب چلے جاتے ہیں تو دل ایسے ہی اداس ہو جاتا ہے، اس نے معقول بہانہ بنایا۔ ارے تو آج کون سا تم اکیلی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، آ جاؤ۔ پپھو بتیجی بیٹھ کر خوب باتیں کریں گے، بلکہ یوں کرتے ہیں نادیہ کو فون ملاتے ہیں، بے چینی لگی ہوگی اسے، تمہیں دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی، اور میں بھی ذرا اعجاز کے موڈ سے واقف ہو جاؤں۔ ایزل کا موڈ بحال کرنے کو انہوں نے گھر والوں سے بات کرنے کا ذکر چھیڑ دیا۔ ٹھیک کہا آپ نے، چلیں ماما کو کال کرتے ہیں، اس وقت وہ سب بھی ناشتہ کر رہے ہوں گے۔ ایزل جھٹ سے ٹھیک ہوگی اور ان کے ساتھ اندر بڑھ گئی۔ جان، آج میں آفس سے ذرا جلدی آ جاؤں گا، پھر کہیں باہر گھومنے چلیں گے۔ سوزین کو پھر سے اداسی نے گھیر لیا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں چھائی اس بیکلی اور حالی پن کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ارحم بھی اس کی چپ محسوس کر رہا تھا اور وجہ حالہ کو ہی قرار دیا، تبھی سوچا آج اسے کہیں باہر لے جائے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا ارحم کہیں بھی جانے کو۔ وہ ارحم کو اس کی پریس شدہ شرٹ تھماتی بولی۔ تمہارے دل کو ہی تو ٹھیک کرنا ہے۔ اس نے شرٹ لی اور پہننے لگا۔ دل کے غم گھومنے پھرنے سے ٹھیک ہوا کرتے تو کوئی بھی اپنے گھروں میں نہ ٹکتا۔ وہ ہولے سے بولی۔ کون سے غم پالے بیٹھی ہو تم اپنے اندر، کچھ مجھ سے بھی شیئر کرو نور۔ وہ سن چکا تھا۔ خود ہی سمجھ نہیں پا رہی ان غموں کو تو تمہیں کیا بتاؤں ارحم، وہ الجھن کا شکار تھی۔ مجھے کچھ تو بتاؤ، ہو سکتا ہے میں سمجھ جاؤں تمہارے غموں کو۔ وہ آخری بٹن بند کرتا اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ پتہ نہیں، ہر لمحہ بس یہی لگتا ہے جیسے وہ کہہ نہ سکی۔ جیسے کیا نور؟ ارحم نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ یوں لگتا ہے جیسے میں تمہیں کھو دوں گی ارحم، تمہیں کھونے کا ڈر ہر لمحہ سر پہ سوار رہتا ہے ارحم۔ میرے پاس تمہارے سوائے کوئی رشتہ نہیں بچا، تم نے بھی مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ نور بیٹھو یہاں۔ ارحم نے بہت پیار سے اسے پکارا اور اسے لیے بیڈ پہ بیٹھا۔ کیوں سوار کر رکھا ہے اس خوف کو خود پہ؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اسے ایسا کیوں لگتا تھا وہ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس پہ شک کرنے لگی ہے، یہ الفاظ منہ سے نکل نہیں رہے تھے۔ حد درجہ الجھی ہوئی تھی کہ کیا واقعی ویسا ہے جیسا وہ سوچ رہی ہے، یا یہ اس کی آنکھوں اور سماعتوں کا دھوکہ ہے؟ ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ تمہیں چھوڑنا میرے لیے ایسا ہے نور جیسے میرے پاس بچا سب سے قیمتی نگینہ بھی کھو گیا ہو، اور اس کے بعد میں خالی ہاتھ رہ جاؤں، میرے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ جس طرح تمہارے لیے ہی میں سب کچھ ہوں، اسی طرح تم بھی میرے لیے میرا وہ خزانہ ہو جو مجھ سے چھن جائے تو میری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی، کیونکہ میری آنکھوں کی چمک اسی خزانے کی چمک سے ہے۔ ارحم نے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرتے موتیوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھونا، جبکہ سوزین بس یک ٹک اسے دیکھے گی۔
ایسا کیوں لگتا ہے ارحم کہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو تو صرف میرے ہوتے ہو، صرف میرے، مگر جب ذرا سی دوری اپناتے ہو تو سب غلط لگنے لگتا ہے، تمہارا سچ بھی جھوٹ لگنے لگتا ہے۔ تم نے مجھے اس قدر الجھا کے رکھ دیا ہے کہ میں کھل کے تم سے کوئی بات بھی نہیں کر پا رہی، سارے سوال اندر ہی دفن ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ ابھی بھی لبوں کو حرکت نہ دے سکے۔ اب یہ بتاؤ کہ کیوں لگتا ہے تمہیں ایسا کہ میں تم سے دور ہو جاؤں گا؟ اب کی ارحم نے وجہ جاننی چاہیے۔ کیونکہ کیونکہ وہ کوئی جھوٹ ترتیب نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ حالہ بھی تو مجھ سے دور چلی گئی ہے، ایسے ہی تم بھی مجھے تنہا کر جاؤ گے، بس یہی ڈر لگا رہتا ہے۔ جھوٹ سوچ ہی گیا تھا، ختم کر دو اپنا یہ ڈر، کوئی فائدہ نہیں اس کا، الٹا خود کو تکلیف میں دیکھتی رہو گی۔ اس نے سوزین کے گال دونوں انگوٹھوں سے سہلاتے ہوئے کہا، ایک بات پوچھوں ارحم؟ ہاں پوچھو جان، فوراً اجازت دی گئی۔ اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے، محبت میں بے وفائی کرے، تو ایسے انسان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اس نے ڈبڈباتی آنکھوں سے ارحم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو ارحم ٹھٹکا، وہ یہ سوال کیوں پوچھ رہی تھی؟ تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو نور؟ تمہیں کیا ضرورت ان جوابات کی؟ اس نے جواب نہیں دیا تھا۔ ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے، ہو سکتا ہے مجھے بھی محبت میں دھوکہ مل جائے، وہ بغور ارحم کو دیکھ رہی تھی جو اس کے سوال پہ ٹھٹکا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چیٹ کروں گا؟ سیریسلی نور، تم ایسا سوچتی ہو؟ اسے دکھ ہوا تھا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہی ارحم، ہمارے آس پاس اور بھی تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے ہم تو مخلص ہیں، مگر وہ کسی نہ کسی موڑ پہ ممکن ہے ہماری محبت کا صلہ ہمیں بے وفائی کی صورت میں دے ڈالے، تو ایسے میں ہمیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ وہ صرف ارحم کو پوائنٹ نہیں کر سکتی تھی، ورنہ ممکن تھا یہاں لڑائی شروع ہو جاتی۔ اچھا تو ایسے بولا نا، ارحم نے یقین کر لیا تھا۔ اگر کوئی ہمیں دھوکہ دے، ہماری محبت کا صلہ ہمیں بے وفائی کی صورت میں دے، تو ایسے انسان سے ہمیں اسی وقت دوری اختیاری کر لینی چاہیے، اسے قطع تعلق کر لینا چاہیے، اس کے ساتھ رہ کے اس پہ اپنے جذبے لوٹا کے اپنے جذبوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ ارحم نے قدرے معقول جواب دیا تھا، جبکہ سوزین کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلا تھا، یعنی اگر ارحم اسے چیٹ کرتا تو اسے ارحم سے بھی اپنا ہر تعلق توڑ لینا تھا۔ اب رونے کیوں لگی؟ قسم سے تم بہت عجیب ہوتی جا رہی ہو نور، میں بھی تو ہوں تمہارے سامنے ہنستا مسکراتا، حالانکہ جانے کے بعد سے میں نے بھی تو خود کو سنبھالا ہے، مگر تم تو یہ اکثر بدل چکی ہو۔ کم از کم میری خاطر ہی خوش رہنے کی کوشش کر لو، کیونکہ اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو تمہاری بات سچ ہو جائے گی۔ ارحم نے اس کے بہتے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، کون سی بات؟ اس نے جھٹ سے پوچھا، وہی جس کا تمہیں خوف ہے، کیونکہ جب بیوی ایسی بورنگ ہو جائے اور شوہر سے اس کی توجہ ہٹ جائے تو پھر شوہر کو اپنے لیے دوسری عورت ہی تلاشنی پڑتی ہے جو اسے توجہ دے، اسے انٹرٹین کرے۔ اس نے دانستہ سوزین کو ڈرانے کی خاطر ایسا کہا، کتنے برے ہو تم ارحم، تمہیں شرم تو نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ سوزین نے ڈوبتے دل کے ساتھ ایک مکہ اس کے سینے پہ رسید کیا، مجھے دوسری شادی کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آئے گی، سنا تم نے؟ اس نے بھی آنکھیں دکھائیں، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اگر تم نے ایسا سوچا بھی تو، اگر تم نے میرے مقابل کسی اور لڑکی کو لا کھڑا کیا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ اس نے دھمکی لگائی، نہ بابا نہ، میری توبہ جو میں ایسا سوچوں، مجھے تو ہمیشہ بس اپنی اسی بیوی کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ سینے پہ ٹہرا سوزین کا ہاتھ پکڑ گیا، کیا مطلب ہے کہ اسی بیوی کے ساتھ؟ اور کتنی بیویاں ہیں تمہاری؟ سوزین نے روحانی سی ہوتے ہوئے پوچھا، صرف دو، ایک تم اور ایک۔ وہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ گیا، اور دوسری کون؟ اس نے برجستگی سے پوچھا۔ دوسری تو تم ہونا، پہلی کا پوچھو، اس نے ایک آنکھ دبائی۔ کیا میں تمہاری دوسری بیوی ہوں؟ اس کا منہ ہی کھل گیا، سوری تیسری کہنا تھا۔ وہ شرارت سے بولا، میں تیسری ہوں تو پہلی دوسری کہاں ہے؟ وہ دانت پیستی پوچھنے لگی، ایک بیچاری تو اللہ کو پیاری ہوگی اور ایک نہ جانے کہاں کھوگی، بہت ڈھونڈا مگر ملی ہی نہیں، اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی مجھے تم مل گئی، میں نے سوچا گولی مارو دوسری کو، کیوں نہ تمہیں تیسری بنا کے لائف سیٹ کر لوں۔ وہ پہلی دوسری پہ افسوس جھاڑتا تیسری پہ شرارت سے بولا تو سوزین نے پاس پڑا سرانا اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا، تم کتنے بے شرم ہو، اور ہم تین شادیاں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ سوزین جانتی تھی کہ وہ مذاق کر رہا ہے، شرم کیسی، ابھی تو مجھے چوتھی بھی کرنی ہے، ایسا کرنا چوتھی تم پسند کرنا میرے لیے، تو تمہاری پسند تو لاجواب ہوگی۔ وہ سراہانے تلے سے چہرہ نکالتے مزے سے بولا، میں تمہاری جان لے لوں گی ارحم، وہ خطرناک تیور لیے بولی، ویسے یہ زیادہ اچھا ہے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، یعنی نہ رہوں گا میں نہ آئے گی کوئی چوتھی پانچویں۔ وہ ہنستا ہوا بولا، فضول مت بولو ارحم، اس نے تو یوں ہی مذاق میں کہہ دیا تھا، مگر ارحم کے کہنے پہ اس کا دل ڈوبا تھا، وہ رونے لگی، ارے بابا مذاق کر رہا ہوں، کہیں نہیں جا رہا میں تمہیں چھوڑ کر، رونا بند کرو شاباش۔ ارحم نے سارا مذاق یہیں ترک کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا اور تھپکنے لگا، ہاں تو تم مت رلاؤ مجھے، وہ سو سو کرتی بولی، اب نہیں رلاؤں گا، کیونکہ تمہیں چپ کروانے میں میرے ناشتے اور آفس کا ٹائم نکل رہا ہے، اٹھو مجھے ناشتہ کرواؤ اور آفس بھیجو۔ وہ خود بھی اٹھا اور اسے بھی کھینچ کر اٹھایا، آج تو مجھے ناشتہ کرواؤ گے ورنہ میں تمہیں آفس نہیں بھیجوں گی۔ سوزین نے معصوم بچوں کی طرح فرمائش کی، چلیں جناب میں کروا دیتا ہوں آج آپ کو ناشتہ، اور کوئی حکم؟ اس نے سر خم کیا، تم آج جلدی آؤ گے تاکہ ہم کہیں گھومنے چلیں۔ اس نے واقعی حکم کیا، مگر ابھی تو کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کا کہیں جانے کا موڈ نہیں۔
اور ہم نے ایک آبرو چکاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کس نے کہا؟ وہ انجان بنتی شانے چکا گئی تو اور ہم اس کے مکر جانے پہ ہنس اٹھا۔ ایزل، میں نے حساب لگا لیا ہے تمہارا، تم کام کم کرتی ہو اور بکھیرا زیادہ ڈالتی ہو، دیکھو تو پورا کچن بھر ڈالا ہے تم نے، کوئی چیز رکھنے کی جگہ نہیں، اس سے اچھا تھا میں اکیلے ہی کام کر لیتی۔ ساس اور بہو دونوں مل کے آج کا ڈنر ریڈی کر رہی تھی اور بہو صاحبہ نے خوب گند مچا رکھا تھا اور ساس سے خوب کلاس لگ رہی تھی۔ پپو جلدی یہاں آئے، مسالہ نیچے لگ رہا ہے۔ ایزل ان کی باتوں پہ کان دھرے بنا سالن میں چمچ ہلا رہی تھی اور ساتھ انہیں بھی آوازیں دے رہی تھی۔ ارے تو پانی ڈالو اس میں، اور اتنا چولہا کیوں چھوڑ رکھا ہے، کم کرو اسے۔ توبہ ہے ایزل، میں تو حیران ہوں کہ جب تم اکیلی کھانا بناتی ہوگی تب تم کیا کرتی ہوگی؟ 100 بندوں کو تم نے ساتھ لگا رکھا ہوگا۔ شائستہ جلدی سے اس کے پاس آئیں اور چولہا کم کرنے کے بعد اس میں پانی شامل کیا۔ آپ آج ساتھ ہیں نا، تبھی میں کنفیوز ہو رہی ہوں، ورنہ اکیلی تو میں بہت آرام دہ ہوتی ہوں اور بہت اچھا کھانا بناتی ہوں۔ وہ ٹھیک ہی بول رہی تھی، شائستہ کے ساتھ وہ خود کو صفر محسوس کر رہی تھی۔ تم یہ چھوڑو اور کچن صاف کرو۔ انہوں نے اسے چولہے کے آگے سے ہٹایا۔ وہ مینا کر لے گی نا، مینا اٹھاؤ یہ سب۔ مینا سلاد کے لیے سبزیاں کاٹ رہی تھی جب ایزل نے اسے دوسرا حکم دے ڈالا۔ بہت حرام ہو تم ایزل۔ شائستہ نے اسے نکمے پن کا تانا دیا۔ ایسا نہیں ہے پپو، میں بہت کام کرتی ہوں اور کھانا تو بہت اچھا بناتی ہوں، بس آج تھوڑی طبیعت ڈاؤن ہے، اس لیے دل نہیں چاہ رہا۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو مینا سے پوچھ لیں۔ بتاؤ مینا، کتنا اچھا کھانا بناتی ہوں میں۔ ایزل نے مینا کو آگے کیا جبکہ مینا کو اس کے ہاتھوں کا کھانا یاد آیا، جس میں کبھی نمک تیز ہو جاتا، کبھی مرچ تو کبھی کوئی کمی زیادہ ہو جاتی۔ ہاں، میٹھا وہ اچھا بناتی تھی۔ ہاں ہاں، ایزل باجی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے بمشکل کے الفاظ ادا کیے۔ اپنے حمایتی کھڑے کرنا چھوڑو، جاؤ فارس کو فون کرو، کہہ رہا تھا کہ شام سے پہلے آ جائے گا، اب تو شام ہو گئی ہے ابھی تک آیا نہیں۔ شائستہ نے اسے دوسرے کام پہ لگانا چاہا جو اسے اچھی طرح کرنا آتا تھا۔ ابھی کر کے وہ چٹکی بجا کر کہتی باہر چلی گئی۔ صبح سے وہ لوگ نیچے ہی تھے، اوپر گئے ہی نہیں تھے۔ موبائل بھی اس کا نیچے ہی پڑا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور آگا فارس کو کال ملانے لگی۔ وہ کال اٹھا نہیں رہے تھے مگر وہ بار بار ملاتی ہی چلی گئی۔ گھر میں تو تم نے مجھے بے سکون کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، اب کیا یہاں بھی چین نہیں لینے دو گی؟ کالر صرف ہوئی تو آگا فارس کی کرخت آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ بولنے سے پہلے دوسری طرف کی بھی آواز سن لیا کریں، میری بجائے اگر پپو ہوتی تو۔ مجھے پاگلوں کی طرف فون پہ فون تم ہی کر سکتی ہو۔ اب بتاؤ کیا مصیبت آن پڑی ہے جو کال کر رہی تھی؟ انہوں نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ اس نے ان کی بات کے جواب دینے کی بجائے اپنے سوال کا جواب مانگا۔ تمہاری طرح یہاں بیٹھ کے بیڈ نہیں توڑا، کام کرنے آیا ہوں وہی کر رہا تھا، انہوں نے روکھے پن سے کہا۔ میں ابھی کوئی بیڈ نہیں توڑ رہی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتی چلوں کہ میں پپو کے ساتھ مل کر ڈنر کی تیاری کروا رہی ہوں۔ خیر ایسی بھی کیا مصروفیت، پہلے تو ایک پل پہ ہی اٹھا لیتے تھے کال۔ وہ نروٹھے پن سے بولی، مجھے کال کیوں کی ہے اس بات کا جواب دو، اپنی بے فضول کی بونگیاں مت سناؤ مجھے، انہوں نے تب کے کہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو کال کرنے کا، وہ تو پپو نے کہا آپ سے پوچھوں کہ کب تک آ رہے ہیں آپ، اس نے نخوت سے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گا، انہوں نے جواب دے کر فون رکھنا چاہا۔ اچھا سنے سنے، وہ کال کٹ کرنے کو ہیں یہ بھانپتے ہوئے وہ جلدی سے بولی۔ کیا ہے بولو، وہ جھنجھلائے۔ آتے ہوئے میرے لیے گجرے لے آئیے گا، بہت دل چاہ رہا ہے پہننے کا، آج خاص کر آپ کے لیے نئی نویلی دلہن کی طرح تیار ہوئی ہوں تو گجروں کی کمی محسوس ہو رہی ہے، لے کر آئیے گا نا، اس نے امید سے پوچھا۔ لے آؤں گا، اور کچھ؟ انہوں نے وہی مصروفیت بھرا انداز اپنایا۔ نہیں بس یہی، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ جلدی سے آ۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب دوسری طرف سے رابطہ منتقل کر دیا گیا۔ کتنی جلدی پڑی ہے ان کو کال کٹ کرنے کی، بدتمیز نہ ہو تو، کبھی منہ پہ دروازہ بند کرتے ہیں تو کبھی کال۔ وہ غصے سے موبائل کو گھورتی موبائل وہیں رکھے واپس کچن میں چلی گئی۔ آگا کہہ رہے ہیں کہ وہ آدھے گھنٹے تک آئیں گے۔ آتے ہی اس نے اطلاع دی، چلو ٹھیک ہے اب جاؤ، تم بھی اس کے آنے سے پہلے تیار ہو جاؤ۔ پپو اچھی بلی تو ہوں میں، ایزل تیار ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کپڑے تو یہی ٹھیک ہیں، ایسا کرو بالوں کو سنوارو، کیسے گھونسلا بنا رکھا ہے، اور ہلکی پھلکی لپسٹک لگا لو، اور ہاں تمہیں مجھ سے کچھ بات کرنی تھی۔ شائستہ کو یاد آیا کچھ دیر قبل وہ ان سے کچھ ضروری بات کرنے والی تھی۔ آپ کو پتا ہے کل کیا تاریخ ہے؟ ایزل نے بتانے سے قبل کل کی تاریخ پوچھی۔ کیوں، تمہیں نہیں پتا کیا؟ شائستہ نے اس کے ایکسائٹمنٹ بھرے تاثرات نہیں دیکھے تھے تبھی پوچھا۔ اوفو پپو، مجھے بھلا کل کی تاریخ کیسے بھول سکتی ہے، میری لائف کا بہت ہی خاص دن ہے کل، آپ یاد کریں، آ گیا تو ٹھیک ورنہ میں رات میں آپ سے بات کروں گی، بہت کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے مل کے، وہ پرجوش سے کہتی کچن سے نکل گئی۔ کل کون سا خاص دن ہے بیگم صاحبہ؟ ایزل کی جاتے ہی مینا نے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ کل تاریخ کیا ہے؟ انہوں نے مینا سے تاریخ پوچھی کیونکہ ایسے تو یاد نہیں آ رہا تھا۔ کل تو 7 تاریخ ہے، مینا نے بتایا۔ 7 تاریخ کو بھلا کیا؟ ارے یاد آ گیا، کل تو، وہ بات ادھوری چھوڑتی مسکرانے لگی۔
پتہ چل جائے گا تمہیں بھی، ابھی تو تم جلدی سے ہاتھ چلاؤ۔ شائستہ نے اس کو بتانے کے بجائے ٹرخا دیا۔ انم انم آج آفس نہ آئی تو حور آفس سے واپسی پہ اس کے پاس چلی آئی۔ نادیہ نے بتایا کہ اس کی طبیعت کچھ ناساز ہے، تبھی چھٹی کر لی، مگر اندر کی وجہ تو حور جانتی ہی تھی کہ وہ آفس کیوں نہ آئی۔ نادیہ نے کہا کہ وہ بیک یارڈ میں موجود ہے، میں بلا کر لاتی ہوں، مگر حور انہیں منع کرتی خود ہی بیک یارڈ چلی آئی، جہاں موجود جھولے پہ وہ کسی پتھر کی مورت کے مانند بیٹھی ہوئی تھی۔ حور تم؟ حور کی پکار پہ وہ چونکی اور ٹیک چھوڑے سیدھی ہو بیٹھی۔ تم نہیں آؤ گی تو تمہیں کیا لگا کہ مجھ سے بچ جاؤ گی؟ وہ مدھم سا مسکراتی اس کے پاس چلی آئی۔ تم سے کیوں بچانے لگی اپنا آپ؟ بچانا تو ان لوگوں سے چاہتی ہوں جن کی نظریں کل سے یہاں کھپ کے رہ گئی ہیں، اس نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ اس نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ حور، اسے مجھ سے مسئلہ تھا تو اکیلے میں بات کرتی، مگر اس نے مجھے پورے آفس کے سامنے سوالیہ نشان بنا کے رکھ دیا۔ اس نے مجھے ہوم ریکر کے طور پہ متعارف کرایا۔ حور تم بتاؤ، کیا میں تمہیں ایسی لڑکی لگتی ہوں جو کسی کا گھر تباہ کر دے؟ انم کا گلا روند کیا، آواز بھاری ہونے لگی، الفاظ اٹکنے لگے، اور یہ تو ابھی شروعات تھی۔ نہیں انم، نہ تم ایسی لگتی ہو اور نہ ہی تم ایسی ہو، تم ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ حور نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پورے یقین سے کہا۔ میرا کیا قصور تھا حور، سوائے اس کے کہ میں اس حقیقت سے لاعلم تھی کہ جس شخص کے ساتھ میں دل لگا بیٹھی وہ اس کا شوہر ہے۔ یہی قصور تھا اس کا، بلکہ وہ تو بے قصور تھی۔ انجانے پن میں کیا خود کو قصوروار ٹھہرانا؟ چھوڑو انم، دفع کرو اس کو، بہت ہی کوئی فضول قسم کی لڑکی تھی وہ، مجھ سے لکھوا لو کہ اس کا شوہر بھی اس سے شدید عاجز ہوگا۔ ایسے زبان دراز لڑکی کے ساتھ بھلا کون خوشی خوشی گزارا کرے گا؟ حور نے شہزین نامی بلا کو اپنی باتوں سے نکالنا چاہا، جبکہ حور کی بات سے انم کو حارث کے کہے الفاظ یاد آئے۔ وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ گری ہوئی ہے انم، سوچو میں اس عورت کی وجہ سے کیا کیا سہتا ہوں۔ ضروری نہیں ہر کسی کی زندگی میں اس کی منشا کا ساتھ ہو۔ میری بیوی میرا انتخاب نہیں تھی اور انتخاب کا اختیار میرے پاس نہیں تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو حور، وہ شخص خود بھی اپنی بیوی سے اکتایا ہوا ہے، انچاہے ساتھ کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ میں نے یہ صحیح تو نہیں، مگر مجھے اندازہ ضرور ہے، وہ ہولے سے بولی، مگر حور سن چکی تھی۔ یعنی میرا اندازہ صحیح تھا، یہ ایک بے جوڑ شادی ہے۔ خیر، اس سے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ تمہاری اس سے بات ہوئی ہے، تو بتاؤ کیا بات ہوئی تھی؟ حور نے جاننا چاہا۔ کیا کرو گی جان کر، جب ان کے کوئی بھی الفاظ اب میٹر ہی نہیں کرتے؟ بس اتنا جان لو کہ ہماری دوستی کا سفر بس یہیں تک تھا، ہماری دوستی کی مدت کل تمام ہو گئی۔ وہ آنکھوں میں اٹکتے آنسوں کو آنکھیں ضبط سے میچ کر بہا گئی۔ بہت تکلیف دہ تھا دوستی کے اختتام جیسے الفاظ لبوں سے نکالنا۔ اس طرح تو وہ سوچے گا کہ تم اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور تمہیں یہ محبت ہی تو اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنے۔ وہ انہیں ایک اہم نکتہ اٹھایا۔ وہ یہ بھی تو سوچ سکتا ہے کہ اس کی بیوی کی ناپسندیدگی کے سبب میں نے اس سے اپنا تعلق ختم کیا ہے۔ انم کی بات بھی بجا تھی، شہزین کے سبب پیچھے ہٹ جانا بھی تو ایک اہم سبب تھا، اور اگر میں کہوں کہ تم پیچھے نہ ہٹو تو؟ اس نے کیا سوچ کے یہ بات کہی انم نہیں جانتی تھی، مگر وہ حیران ہوئی۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری دوست کا بچا کچا دل بھی نست و نابود ہو جائے؟ نہ ہی مجھ میں مزید تکلیف اٹھانے کا حوصلہ ہے اور نہ ہی مزید بے عزت ہونے کا۔ مجھ میں اب حوصلہ نہیں ہے اور مزید غم اٹھانے کا۔ میرا حارث سے فاصلہ برت لینا ہی بہتر ہے۔ بہتر ہے یہ میرے لیے بھی، حارث کے لیے بھی، اور اس کی بیوی کے لیے بھی۔ وہ ہٹنا چاہتی تھی پیچھے، بلکہ وہ ہٹ چکی تھی۔ اگر حارث کو تم سے محبت ہوتی تو کیا تم تب بھی پیچھے ہٹ جاتی؟ حور کے سوال انم کے دل کو چھلنی کر کے رکھ دیا۔ پتہ ہے سب سے زیادہ میرے دل سے خون کب رستا ہے؟ انم نے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ جب یہ سوچ آتی ہے کہ اسے مجھ سے محبت نہیں، اب کی حور کا دل تکلیف سے بھرا ہے۔ کاش میں تمہیں بتا سکتی انم کہ وہ شخص ٹوٹ کر چاہتا ہے تمہیں، آج سے نہیں بلکہ بہت پہلے سے، کیونکہ تم ہی وہ لڑکی ہو جس سے محبت کا ذکر اس نے تمہارے آگے کیا تھا۔ کوئی اور نہیں ہے وہ لڑکی، بلکہ تم ہی ہو۔ وہ چاہ کر بھی نہ بول سکی۔ مجھے وہ اچھے لگنے لگے تھے حور، بہت اچھے۔ مجھے اچھا لگنے لگا تھا حارث سے بات کرنا، انہیں سننا اور سنانا۔ ہاں مجھے تکلیف پہنچی تھی، ٹھیس پہنچی تھی یہ جان کر کے وہ شادی شدہ ہیں اور اب تو باپ بھی بننے والے ہیں، مگر میں ان کی اس خوشی کی دشمن نہیں ہوں۔ انہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں، مگر خود تکلیف میں ہیں۔ وہ اپنی انگلیوں کے ساتھ بلا وجہ کھیلتی ہولے سے بول رہی تھی، جبکہ حور خاموش بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار باپ کی بات کسی مرد نے اگر میری اتنی فکر کی تھی تو وہ صرف حارث نے کی تھی۔ دور ہو کر بھی وہ مجھے کیسے اپنی غربت کا احساس دلاتے تھے میں بھولی نہیں ہوں۔ دور رہ کر بھی میرا کتنا خیال کرتے تھے نہیں بھولی میں، اور شاید کبھی بھول بھی نہیں پاؤں گی۔ اس نے انگلی کی پور سے آنکھ کے کنارے ٹھہرا آنسو خشک کیا۔ ان کا میری فکر کرنا، میرا خیال رکھنا، ہر وقت میرے لیے میسر رہنا، اپنے دکھ چھپا کر میرے دکھ سننا اور ان کو چٹکیوں میں اپنے مرہم بھرے لفظوں سے بھگا دینا، یہ سب مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ میں واقعی انہیں اپنا عادی بناتی جا رہی تھی، مگر اچھا ہوا جو مزید وقت گزرنے سے قبل ہی سب حقیقت سامنے چلی آئی۔
یوں تو وہ کہہ رہی تھی کہ اچھا ہوا، مگر جو ہوا وہ سہا نہیں جا رہا تھا۔ اس کی شادی کا سن کے وہ کل دوپہر سے ہی غم منا رہی تھی، تبھی سے تکلیف کاٹ رہی تھی۔ اسے بہت گہری چوٹ پہنچی ہے اس کے شادی شدہ ہونے کا سن کر۔ اس نے کہا تھا وہ بے قصور ہے، یہ بھی کہ تم اپنا دل اس کی طرف سے صاف کر لو۔ حور نے حارث کا پیغام اس تک پہنچایا تو انم نے ایک سرداہ پری، تمہیں شکوہ ہے اس سے یا دل صاف کر چکی ہے اس کی طرف سے؟ حور نے بغور اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسا شکوہ؟ شکوہ کروں بھی تو کیسے، جب سارا قصور ہی میرا ہے؟ میں ہوں بلکڑ، میں ہوں کم دماغ جو اتنی بڑی حقیقت سے انجان رہی۔ حالانکہ کسی نے مجھے اس سے انجان رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، یہ میری اپنی خطا تھی، اپنی بے دہانی۔ اس نے سراسر خود کو قصوروار ٹھہرایا۔ قصور تو اس کا بھی ہے انم، اسے نہیں چاہیے تھا تمہارا ہمدرد بننا، اسے نہیں چاہیے تھا تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا، اسے نہیں چاہیے تھا کہ ہر وقت تمہیں میسر آئے۔ تمہارا دل اپنی طرف مائل کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اسی کا تو ہے، تو پھر تم اکیلی قصوروار کیسے ہوگی؟ تم اکیلی خطاوار نہیں ہو، وہ بھی برابر کا ہے۔ اور حور کی ان باتوں پہ انم بھی چند ثانیے کو سوچ میں پڑ گئی۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، میں اکیلی قصوروار نہیں ہوں۔ انہیں واقعی نہیں چاہیے تھا میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا، نہیں چاہیے تھا میرا احساس کرنا۔ میں جس حال میں تھی رہنے دیتے اسی حال میں، اور اگر ہمدردی کر ہی لی تھی تو اسے بڑھاوا نہ دیتے، مگر انہوں نے تو خود کو میرے ساتھ جوڑ لیا۔ میں جب بھی پکارتی وہ مجھے اپنے ساتھ ہی نظر آتے، مجھے اپنا عادی بنا دیا۔ جب دل اداس ہوتا ان سے بات کرنے لگ جاتی، کیونکہ جانتی تھی کہ ساری اداسی ان کے لفظوں سے اڑن چھو ہو جائے گی۔ انم بھی کھوئی کھوئی سی بولی، اس نے بھی حور کی باتوں سے اتفاق کیا تھا۔ اس نے تمہارا غم بانٹ کر غلط نہیں کیا انم، بس اتنی خطا ہوئی اس سے کہ اپنا غم تم سے نہ بانٹ سکا۔ وہ اگر پہلے ہی تم پہ ظاہر کر دیتا کہ وہ شادی شدہ ہے تو تمہیں ذرا بھی تکلیف نہ ہوتی، کیونکہ تب تمہارے دل میں اس کے لیے احساسات پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ تم دونوں کی دوستی ایسے ہی برقرار رہتی۔ وہ شہزین بھی اس دوستی میں دراڑ نہیں ڈال سکتی تھی، مگر وقت نے سب الٹ کر دیا۔ وقت آگے بڑھتا گیا اور احساسات بھی بڑھتے چلے گئے۔ حور نے تعصب بھری نگاہوں سے انم کو دیکھتے ہوئے سوچا اور سارا قصور وقت پہ ڈال دیا۔ انہوں نے میرا وہ غم تو بانٹ لیا حور، جو من پسند شخص کے حاصل نہ ہونے کا تھا، مگر یہ غم کون بانٹے گا جو لا حاصل محبت کا ہے؟ یہ تو وہ نہیں بانٹ سکیں گے۔ اصل تکلیف تو اسی غم کی تھی جو بانٹنے والا کوئی نہ تھا۔ یہ غم تمہیں خود ہی بانٹنا ہوگا نا، محبت کے غموں سے خود ہی لڑا جاتا ہے، کسی دوسرے کو اس میں شامل کرنا بے فائدہ ہے۔ تمہیں خود کو خود ہی سمجھانا ہوگا، بھول جاؤ اسے۔ مانا کہ یہ کہنا آسان ہے مگر کرنا مشکل، مگر ناممکن تو نہیں ہے نا انم، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ تم نے حارث سے اپنا تعلق تو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، بلکہ کر چکی ہو، سو اب تمہیں خود سے تعلق قائم کرنا ہوگا، دوستی اور محبت کا۔ تمہیں اپنے غم خود سے بانٹنے ہوگے، خود کو اپنا دوست سمجھ کے۔ تمہیں خود کو خود ہی سمجھانا ہوگا اپنا ہمدرد سمجھ کے۔ یہ کر کے دیکھو، یہ کام کرتا ہے، کیونکہ خود کو خود سے بڑھ کر اچھی تسلی کوئی نہیں دے سکتا۔ اپنا احساس اب تمہیں خود کرنا ہوگا، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اور اسے سمجھا رہی تھی اور وہ سمجھتی ہوئی خاموشی سے سر ہلا رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ اگر اپنی دوست وہ پہلے ہی بن جاتی، اپنے غم خود سے پہلے ہی بانٹ لیتی تو حارث کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ سو تم کل بھی نہیں آؤ گی؟ اسے سمجھانے کے بعد حور نے آفس کا پوچھا، کیا میرے یہ جاب جاری رکھنے کا اب کوئی جواز بچتا ہے حور؟ اس نے نظریں ترچھی کر کے حور سے پوچھا، جواز تو ہے، تمہارا کام، تمہاری لگن جو تم روز وہاں سر انجام دیتی ہو، لوگوں کے ڈر سے کبھی بھی اپنا آپ مت چھپانا، ان کی طرف سے بے پرواہ بن جاؤ نم۔ حور نے اسے سمجھایا کہ وہ محض لوگوں کی وجہ سے جاب نہ چھوڑے۔ لوگوں کی پرواہ چھوڑ بھی دوں تو پھر بھی یہ دل یہ جاب جاری رکھنے پہ آمادہ نہیں، اور ایسا کیوں؟ دوسری وجہ کیا ہے حور جاننا چاہتی تھی۔ یہ جاب میں نے حارث کے کہنے پہ شروع کی تھی، انہی نے میری بوریت اور غموں کو ختم کرنے کا ذرائع نکالا تھا، اور اس کمپنی میں جاب کرنا بھی حارث کی ہی خواہش تھی۔ او، تو یہ تھی اصل وجہ۔ تم نے کہا کہ اپنا سارا خود بنو، اپنی دوست خود بنو، سو جب مجھے یہ سب کرنا ہے تو مجھے اب خود کو غموں سے نکالنے کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، کسی جاب کی حاجت نہیں۔ انم کا جواب ایسا تھا کہ حور چاہ کر بھی انسسٹ نہ کر سکی۔ گڈ ایوننگ ماما، کہنے کے مطابق وہ پورے آدھے گھنٹے بعد گھر آ چکے تھے۔ آگے بیٹا، شائستہ نے آگے ہو کے انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ لگتا ہے آج زیادہ مصروفیت تھی، تبھی شام بجا کر لوٹ رہے ہو؟ شائستہ نے پوچھا۔ بس یہی سمجھ لیں، ایک کام نکل آیا تھا، ورنہ شام سے قبل آپ کے پاس ہوتا۔ بتاتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف آتی ایسل کی طرف دیکھا۔ وہ صبح والے لباس میں ہی ملبوس تھی، ہاں بس لپسٹک تازہ کی گئی تھی اور بالوں کو بھی کیچر سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ تھوڑی سی تبدیلی لائی گئی تھی، اور اس تھوڑی سی تبدیلی میں ہی وہ صبح سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ گڈ ایوننگ آقا جان۔ ایزل خود ہی آگے ہو کے ان کے سینے سے لگ گئی۔ شائستہ کی موجودگی کا اسے بھی خوب فائدہ اٹھانا تھا۔ آقا فارز نے جواباً بس اس کی کمر تھپتھپا کر ہاتھ ہٹا لیا۔ میں نے آپ سے کچھ لانے کو کہا تھا، بھول گئے کیا؟ اس نے سر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ تم کچھ کہو اور میں پورا نہ کروں، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ رہے تمہارے گجرے۔ انہوں نے عقب میں کیے ہاتھ کو سامنے کیا تو پلاسٹک بیگ میں سے گجرے جھانک رہے تھے۔ تھینک یو آقا۔ اس نے جھٹ بیگ چھپٹ لیا۔
اور یہ رہے آپ کے گجرے، آپ کو تو میں خود پہناؤں گا۔ انہوں نے دوسرا بیگ شائستہ کے سامنے کیا اور پھر خود ہی گجرے نکال کر انہیں پہنانے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر ایزل کی ساری خوشی ماند پڑ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں موجود گجروں کو دیکھا جو اسے جھلستے ہوئے محسوس ہوئے۔ خوش رہو، جیتے رہو، بہت پیارے لگ رہے ہیں گے۔ انہوں نے گجرے بھرے ہاتھوں سے آغا فارس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی۔ ایزل نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ ماں کو اتنی محبت سے گجرے پہنائے اور اسے بس تھما کر فارغ کیا۔ وہ وہاں سے کمرے میں چلی آئی اور گجرے لا کر ڈریسنگ پہ پٹک دیے، جس کا شیشہ آج بھی غائب تھا۔ یہی وہ کمرہ تھا جہاں سے ان کی ناراضگی کی شروعات ہوئی تھی۔ جب پہنانے نہیں تھے تو لا کر احسان کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ پپا کو کیسے اپنے ہاتھوں سے پہنا رہے تھے اور میری کوئی پرواہ ہی نہیں، مجھے نہیں پہننے کی۔ اس نے پھر سے گجرے اٹھا کر واپس پٹ گئے تو کئی پتیاں جھڑ کر بکھر گئیں۔ خود وہ وہیں کھڑی سو سو کرنے لگی، آنکھیں ڈبڈبا رہی تھیں۔ ایک بار مجھ سے کہا ہوتا تو تمہیں بھی اپنے ہاتھوں سے پہنا دیتا۔ اپنے عقب سے اسے یہ آواز اٹھتی سنائی دی تو وہ چونکی۔ اب سامنے آئینہ تو تھا نہیں جو وہ عقب میں ٹھہرے وجود کو دیکھ کر جان جاتی کہ وہ کب آئے۔ وہ چونکی اور پلٹ کی شکوہ بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ پپھو نے کب کہا تھا کہ مجھے پہناؤ، انہیں بھی تو خود سے پہنائے۔ روتے ہوئے وہ بولی، تھوڑا سا صبر کر کے رک جاتی تو میں تمہاری طرف بھی آ ہی رہا تھا، انہوں نے گجرے پکڑتے ہوئے کہا۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ، کوئی پرواہ نہیں آپ کو میری۔ اس نے انہیں جھوٹا قرار دیا۔ پرواہ نہ ہوتی تو یہ پہنانے تمہارے پیچھے یہاں نہ چلا آتا۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے اس کی دونوں کلائیوں میں گجرے اتار دیے۔ یہ بھی یقیناً آپ کا دکھاوا ہی ہوگا، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اب تم اسے دکھاوا سمجھو یا میری پرواہ، میں تمہیں وضاحت نہیں دوں گا۔ تمہیں میرے ہاتھوں سے گجرے پہننے تھے سو میں نے پہنا دیے۔ اب رونا بند کرو اور منہ دھو کے باہر آ جاؤ۔ ماما کو ذرا بھی شک گزرا تو انہیں مطمئن کرنا تمہاری سر درد ہوگی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ دبا کر چھوڑتے آخر میں اس کا گال تھپتھپا کر پلٹ گئے، جبکہ ایزل نے دھندلاتی آنکھوں سے اپنے پھولوں سے ڈھکی کلائیوں کو دیکھا جو گجرے پہننے کے بعد بھی اسے سونی ہی لگ رہی تھی، کیونکہ پہنانے والے نے انہیں اس محبت سے نہیں پہنایا تھا جس محبت کی وہ حقدار تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے پھولوں پہ گرنے لگے اور پھول انہیں یوں جذب کرنے لگے جیسے یہ ان کی غذا ہو۔ ارے بھائی دھیان سے۔ ارحم اور سوزین اس وقت ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے موجود تھے۔ ان کا آرڈر آ چکا تھا۔ ویٹر کھانا سرو کر رہا تھا مگر اسی دوران ڈرنک کا گلاس اس کے ہاتھ سے سرکا اور کچھ ڈرنک ارحم کے کپڑوں پہ گر گئی۔ تم یہیں بیٹھو، میں واش کر کے آتا ہوں۔ ارحم واش کرنے کی خاطر وہاں سے واشنگ روم کی طرف چلایا مگر ابھی واش کر کے نکلا ہی تھا جب کسی سے ٹکرا کر لڑکھڑایا۔ خود تو سنبھل گیا مگر سامنے والا سنبھل نہ سکا اور اسے سنبھالنے کو ارحم نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کا سہارا دیا۔ تم؟ مگر جب اپنے بازوں میں مقید وجود کو دیکھا تو ایک پرانا زخم جاگ اٹھا، آنکھوں میں بے ساختہ سرخی اتر آئی۔ اسے فوراً سے قبل اسے آزاد کیا۔ او واو، واٹ اے کوئنسیڈنس۔ سامنے نور العین کھڑی تھی، جینز شرٹ میں ملبوس بالوں کو آزاد چھوڑے اپنی شوق پرسنالٹی لیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اور جس شٹ اپ، اس نے ارحم کو کیا کہہ کے مخاطب کیا تھا جو وہ اتنے غصے میں آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنا غصہ کیوں آ گیا تمہیں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ تم ماضی میں رہے میرے اور اپنے رشتے کو جھٹلا تو نہیں سکتے؟ وہ اس کی راہ میں حائل کھڑی تھی۔ تمہارا اور میرا ماضی میں جو بھی رشتہ تھا وہ ماضی کے ساتھ ہی دفن ہو کے رہ گیا ہے۔ اب میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے نفرت کے، سنا تم نے؟ وہ تنفر سے گویا ہوا۔ آج تم مجھ سے نفرت کا رشتہ جوڑ رہے ہو، بھول گئے کہ وہ وقت جب میرے پیار میں پاگل تھے، محبت کا دعویٰ کرتے تھے؟ وہ تمسخرانہ لہجے میں بولی۔ کچھ نہیں بھولا ہوں میں، سب یاد ہے مجھے کہ کیسے تم میرے پیار کو روند کر مجھے دھتکارتے ہوئے اس امیر زادے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ سرخی چھلکاتی خشمگین نگاہیں لیے زہریلے پن سے بولا۔ بھاگی نہیں تھی میں تم سے، اپنا ہر تعلق ختم کر کے تمہیں بتا کر گئی تھی کہ تم جیسے شخص کے ساتھ میں اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی جو اپنے غم منانے میں ہی اتنا مصروف رہے کہ اس کے پاس کسی اور کے لیے وقت ہی نہ ہو۔ مجھے وقت چاہیے تھا، پیسہ چاہیے تھا، محبت، آزادی، سب چاہیے تھا۔ دنیا گھومنا چاہتی تھی میں، مگر تمہارے ساتھ رہ کے میں تو قید ہی ہو جاتی۔ میں اپنے خوابوں اور خواہشوں کو نہیں مار سکتی تھی۔ ارحم کی بھاگنے والی بات پہ اسے تو آگ ہی لگ گئی تھی۔ میں بھی اپنے جذبے ایسی بے حس لڑکی پہ نہیں لٹا سکتا تھا جسے محبت کا میم تک معلوم نہ ہو۔ اچھا ہوا جو تم جیسی خود غرض اور مطلبی لڑکی بر وقت میری زندگی سے چلے گئی۔ وہ ایک ایک لفظ چھپا کر بولا۔ مجھے اپنی زندگی سے نکال کر بہت خوش ہو، مگر یہ تو بتاؤ کہ جسے میرے بعد اپنی زندگی میں شامل کیا ہے اس نے کون سا تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا ہے؟ سنا ہے 4-5 سال ہونے کو آئے ہیں مگر ایک اولاد تک تو دے نہیں سکی وہ تمہیں۔ وہ تمسخرانہ ہنسی ہنستی بولی تو ارحم کا اندر تک جل کر راکھ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں نے نہیں نکالا تمہیں بلکہ تم خود مجھے چھوڑ کر گئی تھی، اور دوسری بات کہ میری ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے کسی جواب کا پابند نہیں ہوں۔ وہ چونکا ضرور تھا کہ اسے بھلا کیسے پتا کہ وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، مگر کم از کم یہ تو بتا ہی سکتے ہو کہ اپنی بیوی کا نام میرے نام پہ رکھ کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟
کہ تم ابھی تک مجھے بھولے نہیں؟ میں آج بھی تمہارے دل و دماغ میں بستی ہوں۔ اس کی نام والی بات پہ ارحم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ سوزین کو وہ نور کہہ کے مخاطب کرتا ہے؟ اسے یاد تھا کہ پہلی ملاقات میں بھی اسے سوزین کا تعارف نام لے کر نہیں کروایا تھا، پھر کیسے معلوم ہوا اسے؟ اس کا نام نور ہی ہے جو اس کے والدین نے رکھا تھا۔ مجھے تم جیسی لڑکی کا سایہ بھی اپنی بیوی پہ نہیں پڑنے دینا، نام تو دور کی بات ہے۔ وہ تنفر سے بولا۔ اس سے جھوٹ اس لیے بولا تاکہ وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، تو تم اس کا نام بدل بھی تو سکتے تھے۔ اس پہ ارحم کے تنفر کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ نور نامی ہر لڑکی لالچی اور گھٹیا نہیں ہوتی، بس یہی ثابت کرنا چاہتا تھا، تبھی نہیں بدلا۔ وہ بسیلے پن سے بولا۔ جھوٹ اچھا بول لیتے ہو تم۔ اسے یا تو یقین نہیں آیا تھا یا یقین کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے تمہارے سامنے خود کو سچا ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں، بہت کر لیے وقت برباد تم سے بات کر کے، اب راستہ چھوڑو میرا۔ وہ مزید اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ اب تمہیں اپنے چند منٹوں کی فکر ہونے لگی۔ بھولا مت کہ کبھی تم نے سالوں میرے پیچھے برباد کیے تھے۔ وہ راستے سے نہیں ہٹی تھی۔ کہا نا، نہ ہی بھولا ہوں نہ ہی بھول سکتا ہوں، وہ بے اعتنائی سے بولا۔ پھر تو وہ دن بھی یاد ہوگا تمہیں جب تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے نام کی انگوٹھی مجھے پہنائی تھی۔ یہ دیکھو، آج تک سنبھال کے رکھی ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے لہرایا تو اس کی تیسری انگلی میں ارحم کو وہ ایک نگ پہ مشتمل انگوٹھی نظر آئی۔ کیا واقعی اس نے ابھی تک سنبھال کے رکھی تھی؟ مگر کیوں؟ اس انگوٹھی کو دیکھ کر ارحم کی آنکھوں میں تکلیف بھری نمی اتری تھی، کیونکہ وہ اس دن میں پہنچ گیا تھا جب اس نے اسے یہ انگوٹھی پہنائی تھی۔ اسے آس پاس اپنے باقی اپنے بھی نظر آئے تھے جو اب نہیں تھے۔ کیا یہ اس کی منگنی کی انگوٹھی تھی جو آج سے کئی برسوں قبل اس نے نورالعین کی انگلی میں اتاری تھی، یا پھر محبت کی پہلی نشانی تھی جو اسے پہنائی تھی؟ سنبھال کر رکھتی بھی کیوں نہ، آخر کی ڈائمنڈ کی جو ٹھہری، اور تم جیسی لالچی ارحم۔ اس سے قبل کہ ارحم اپنی بات مکمل کرتا، کب سے اس کا انتظار کرتی سوزین خود ہی چلی آئی، مگر یہاں آ کر اسے کسی لڑکی سے محو گفتگو پایا۔ اس کی پکار پہ دونوں چونکے اور بیک وقت سوزین کی طرف دیکھا۔ نورالعین کو دیکھ کر سوزین ٹھٹکی بالکل نہیں تھی، بلکہ کیوں نہیں ٹھٹکی، حالانکہ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ تم یہاں مصروف ہو، میں وہاں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی، اس نے نورالعین کو نظر انداز کرتے ہوئے ارحم سے کہا۔ ہاں، میں بس آ ہی رہا تھا، مگر کچھ لوگوں کو دوسروں کا راستہ روکنے کی بہت بری عادت ہے، اس نے نورالعین کو دیکھتے ہوئے سوزین سے کہا۔ ان کچھ لوگوں کا اگر تم اپنی بیوی سے تعارف بھی کروا دو تو اچھا ہو جائے گا، وہ مسکرا کر بولی۔ جلانے تپانے والی مسکراہٹ تھی اس کی، اور ارحم باقی تب کیا۔ تمہارا تعارف میں آلریڈی کروا چکا ہوں، اگر تمہیں یاد ہو تو، اس نے جتلا کر یاد دلایا۔ ادھورا تعارف بھی بھلا کوئی تعارف ہوا؟ مکمل تعارف لگتا ہے مجھے ہی کروانا پڑے گا۔ مجھ سے ملو، میں ہوں نور، ارحم کی وہ دوست جس سے دوستی رکھنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس سے قبل وہ اصل تعارف کی طرف آتی، ارحم اسے بیچ میں ہی ٹوک گیا۔ اپنا تعارف تم اپنے پاس ہی رکھو، مجھے اور میری بیوی کو تمہاری ساتھ میں رتی بھر بھی دلچسپی نہیں، ارحم شدید ناپسندیدگی سے گویا ہوا۔ سوزین خاموشی سے بس دونوں کو سن رہی تھی۔ رکھ لیا اپنا تعارف اپنے پاس، مگر مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری بیوی کو مجھے جاننے میں دلچسپی نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اسے ہر اس شخص کا تعارف جاننا ہے جو تمہاری ساتھ سے جڑا ہے، مگر شاید تم نے میرے ساتھ ساتھ باقیوں کا بھی جھوٹا تعارف بھی کروا رکھا ہے۔ وہ تو بھانڈا پھوڑنے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ سوزین جو تب سے خاموش کھڑی تھی اسے یک تک دیکھتی پوچھنے لگی، جبکہ اس کے سوال پہ ارحم کا خلق خشک ہوا۔ تمہارے شوہر کی ماضی کی محبت اور میری طرح اس کی نہ جانے اور بھی کتنی محبتیں ہوں گی۔ ویسے یہ تعارف بھی ابھی ادھورا ہے، باقی کا تم اسی سے جان لینا۔ اب میں چلتی ہوں کیونکہ وقت تو میرا بھی برباد ہو رہا ہے۔ مزے سے کہتی وہ اس کی راہ چھوڑ گئی، جبکہ ارحم اپنا سر تھمے رخ پھیر گیا کہ کیسے وہ کھڑے کھڑے ان کے بیچ چنگاری چھوڑ گئی تھی جو اگر آگ بن جاتی تو اس سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ کیا وہ واقعی ارحم کی محبت تھی؟ سوزین کا تو دل و دماغ دہل کا ہی رہ گیا کہ آخر وہ کیا بول گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارحم تو صرف اس سے محبت کا دعوے دار ہے، تو پھر باقی محبتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ کیوں کہا کہ اصل تعارف ابھی بھی ادھورا ہے؟ اصل تعارف آخر کیا تھا؟ کون تھی وہ؟ کیا اس کی منگیتر؟ تو محبت کرتے تھے اسے؟ سوزین کچھ دیر تو ارحم کو دیکھتی رہی، مگر پھر لب ہلے تو یہ سوال نکلا۔ ایسا نہیں ہے نور، میں کیوں کرنے لگا ایسی چیپ لڑکی سے محبت؟ ہاں، ماضی میں ہمارا ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ہم ایک ہی اسکول میں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، ہماری کافی اچھی دوستی تھی، اچھی بانڈنگ تھی، مگر محبت نہیں کرتا تھا میں اس سے، وہ بس تمہارے اور میرے بیچ دراڑ پیدا کرنا چاہتی ہے۔ جھوٹ ہے، بکواس ہے سب، مت سوچو تم اس کے بارے میں، دفع کرو اسے۔ ارحم کو رہ رہ کہ اس لڑکی پہ تیش آ رہا تھا جو اتنے سالوں بعد نہ جانے کہاں سے چلی آئی تھی اس کی خوشحال زندگی میں زہر گھولنے۔ وہ کیوں پیدا کرنے لگی ہمارے بیچ دراڑ؟ اسے تم سے بھلا کیا دشمنی؟ سوزین کا لہجہ مشکوک تھا۔ کیونکہ شاید وہ رکا، شاید وہ میرے پاس آنا چاہتی ہے، تبھی تمہیں میری طرف سے بدگمان کر رہی ہے، مگر میں اسے اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ تم بھی مجھ پہ یوں شک کر کے اس کا پلان کامیاب مت ہونے دو، ارحم کو بھی کچھ یہی وجہ سمجھ آئی تھی، یا پھر وہ محض سوزین کو ڈرانا چاہ رہا تھا۔ افسوس ہے ایسی لڑکیوں پہ، سوزین نے تعصب سے کہتے ہوئے بات ختم کر دی۔ چھوڑو اسے، چلو آؤ ہم اپنا ڈنر کریں، ٹھنڈا ہو چکا ہوگا اب تو سب کچھ۔ ارحم اسے لیے ٹیبل پہ چلا آیا۔
مگر کھانے کے دوران بھی سوزن سوچوں میں ہی گھری ہوئی تھی۔ بار بار اس کی سماعتوں میں نیورولین کے الفاظ گونجتے اور بار بار وہ ارحم کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتی۔ سارا وقت وہ چپ چپ سی رہی، جبکہ ارحم نے اس کی چپ اور نظریں اس لیے محسوس نہیں کی تھی کیونکہ وہ خود بھی کافی مضطرب بیٹھا تھا۔ کہاں تھی تم؟ ایزل کمرے میں داخل ہوئی تو آغا فارس کا سوال سماعتوں سے ٹکرایا۔ وہ بیڈ کے قریب کھڑے سینے پہ بازو ٹکائے سنجیدگی بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھ رہے تھے، کیوں؟ آپ مجھے مس کر رہے تھے کیا؟ ان کے پوچھنے پہ ایزل کھل اٹھی کہ شاید وہ اس کے بغیر اداس بیٹھے تھے۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ صرف جواب جاننا چاہتے تھے۔ مجھے کہاں ہونا ہے؟ ظاہر ہے پپو کے پاس تھی۔ اس نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا اور بیڈ پہ آرام دہ ہو کر بیٹھ گئی۔ رات کے 1 بجے تک ایسی کون سی ڈسکشن ہو رہی تھی پپو بھتیجی کے بیچ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی؟ ان کا انداز ہنوس متانت لیے ہوا تھا۔ وہ تو 12 بجے ہی شائستہ کے پاس سے اٹھ کر آ گئے تھے انہیں سونے کی تلقین کرتے، مگر ایزل انہی کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ کب سے اس کے منتظر تھے مگر وہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب تک اس کی صورت نہیں دیکھنی تھی تب تک انہیں چین کی نیند کہاں پڑنی تھی۔ آخر گھنٹے بعد وہ اپنی صورت دکھانے آ ہی گئی۔ بس تھیں کچھ ضروری باتیں جو ہم آپ کو بالکل نہیں بتانے والے، وہ ٹھینگا دکھاتی بولی۔ مجھے جاننے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ انہوں نے ہاتھ جلا کر بظاہر تو لاپرواہی سے کہہ دیا مگر اندر سے وہ دلچسپی رکھتے تھے جاننے میں۔ ویسے آپ کیوں پوچھ رہے تھے؟ کہ میری یاد آ رہی تھی؟ میرے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا کہ آپ کا؟ وہ کھسک کر ان کے پاس ہوئی۔ دل لگانے کو میرے پاس اور بھی 100 کام ہے، تمہاری ضرورت نہیں مجھے، اور پوچھ میں اس لیے رہا تھا کیونکہ ماما اتنی دیر تک نہیں جاگتے مگر تم نے انہیں جگائے رکھا۔ انہوں نے جھوٹ بھی سچ کی طرح بولا کہ ایزل کو مایوسی ہوئی۔ یہاں پپو صرف سونے تھوڑی نہ آئی ہیں بلکہ ہم دونوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے آئی ہیں، سو جب تک ہم ان کے پاس بیٹھے رہیں گے، ان سے باتیں کرتے رہیں گے تو انہیں نیند کیسے آئے گی؟ ویسے بھی کہا نا کہ میں ان سے کچھ بہت ضروری ڈسکشن کر رہی تھی۔ فضول میں تھوڑی نہ جگہ رکھا تھا انہیں۔ اس نے پھر سے ضروری ڈسکشن کا ذکر کیا۔ کیسے ضروری ڈسکشن؟ آغا فارس رہ نہ سکے۔ میں بتا تو دیتی مگر ابھی آپ نے ہی کہا کہ آپ کو جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایزل نے ان کی بات انہیں ہی لوٹائی۔ ہاں تو نہیں ہے، رکھو اپنے پاس ہی اپنی ضروری ڈسکشن۔ وہ جل کر کہتے اپنا سرہانہ اٹھائے صوفے کی طرف بڑھ گئے۔ ویسے ایک شرط پہ بتا سکتی ہوں میں۔ ان کے بڑھتے قدم ایزل کی اس بات پہ رکے۔ کیسی شرط؟ انہوں نے بیچ راہ میں رک کر پلٹ کے پوچھا۔ یہی کہ آپ کو یہاں سونا پڑے گا، اس نے مزے سے کہتے ہوئے بیڈ پہ اسی جگہ پہ ہاتھ مارا جہاں وہ سوتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی اور شرط؟ انہوں نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں بس یہی۔ بولے منظور ہے؟ اس نے پوچھا۔ منظور ہے۔ انہوں نے 2 لفظوں میں منظوری دیتے ہوئے اپنا سرہانہ واپس بیڈ پہ اچھالا اور وہیں لیٹ گئے۔ 2 دن بعد وہ اپنی جگہ پہ لوٹے تھے۔ اپنی جگہ کی بات ہی اور تھی۔ سکون ان کے اندر تک گھل گیا تھا۔ جی چاہا آنکھیں بند کی ابھی سو جائیں، مگر ابھی تو ایزل کی ضروری باتیں بھی سننی تھی جن کے پیچھے وہ یہاں لیٹے تھے۔ انہیں واپس بیڈ پہ لوٹتا دیکھ ایزل تو چہک اٹھی تھی۔ اب بتاؤ کیا باتیں کر رہی تھی تم ماما سے؟ لیٹتے ہی انہوں نے اپنا سوال دہرایا جبکہ ایزل سچ پٹاتی ہوئی رخ پھیر گئی۔ ہائے اب میں ان سے کیسے چھپاؤں؟ انہیں تو بالکل نہیں بتانا۔ ایسا کرتی ہوں کچھ بھی بول دیتی ہوں، بھلا انہیں کیا پتا کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ اتنا تجسس ہے انہیں جاننے کا کہ فوراً ہی میری شرط مان لی۔ خیر اب کچھ بھی بول دوں گی مگر انہیں یہاں سے اٹھنے نہیں دوں گی۔ وہ دل ہی دل میں بولتی دماغ میں جھوٹ ترتیب دینے لگی۔ خود سے بولو گی یا تمہیں مراقبے سے نکالنا پڑے گا؟ وہ سوچتی ہوئی چپ بیٹھی تھی جب وہ اس کی چپ سے تنگ آتے بولے۔ میں دراصل پپو سے یہ کہہ رہی تھی کہ بلکہ مشورہ لے رہی تھی کہ یو نو واٹ، تم چپ ہی رہو، میں ماما سے ہی پوچھ لوں گا۔ وہ اٹک اٹک کر کبھی کچھ تو کبھی کچھ بول رہی تھی جب آغا فارس اکتا کر بولتے اٹھ بیٹھے۔ نہیں میں خود بتاؤں گی آپ کو۔ وہ اٹھنے کو تو جب ایزل نے ان کا بازو کھینچ کر انہیں واپس لٹا دیا۔ آقا میں دراصل پپو سے، وہ انگلیاں مروڑتی پھر رک رک کر بولی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کون سی بات نکالے جو انہیں واقعی خاص لگے۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ کوئی خاص بات ہے ہی نہیں جو تم لوگ کر رہے تھے، تم خام خواہ میرا ٹائم ویسٹ کرنا چاہ رہی ہو۔ ایزل ان کے ساتھ ڈرامے لگا رہی ہے، وہ سمجھ گئی اور اٹھنا چاہا۔ ارے نہیں بہت خاص بات ہے، میں بتاتی ہوں، آپ لیٹ جائیں نا۔ اس نے پھر سے کھینچ کر انہیں واپس لٹایا۔ نہیں جانے مجھے تمہاری کوئی خاص بات، چھوڑو مجھے۔ وہ پھر سے اس کی رک رک کر چلتی گاڑی نہیں دیکھنا چاہتے تھے مگر مجھے سنانی ہے نا، اور آپ کو بھی سننی پڑے گی۔ وہ بزدل ہوئی۔ کیا آفت آن پڑی ہے جو سنا کے ہی دم لینا ہے؟ چھوڑا مجھے نیند آ رہی ہے۔ اب انہیں دلچسپی نہیں رہی تھی جاننے میں۔ یہی سو جائے نا، آنکھیں بند کر کے سن لے مجھے۔ اس نے خود ہی ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ ہٹاؤ اسے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اٹھانا چاہا مگر اس نے ٹس سے مس نہ کیا۔ جو بھی بات ہے 2 منٹ کے اندر اندر بتا کے ختم کرو ورنہ پہلے تمہارے ہاتھ باندھوں گا پھر پیر اور پھر جاؤں گا اپنی جگہ پہ۔ انہوں نے ہاتھ ہٹاتے ہوئے آنکھیں دکھا کر دھمکیوں میں اس لہجے میں کہا کیونکہ یہ اس کے ہاتھ ہی تھے جو انہیں بار بار روک رہے تھے۔ بات تھوڑی لمبی ہے نا، کم از کم 5 منٹ تو دیں، اس نے ریکویسٹ کی۔ اوکے فائن، اونلی 5 منٹس۔ انہوں نے گویا احسان کیا تھا 5 منٹ عنایت کر کے۔ ٹائم تو بڑھا دیا گیا جبکہ ایزل ابھی بھی چپ بیٹھی رہی کہ بولے تو کیا۔
وہ بات کچھ یوں ہے کہ پھر سے وہی رکتی گاڑی، آدھا منٹ تم خاموشی میں، جبکہ باقی کا آدھا بے تکی ہانکنے میں برباد کر چکی ہوں۔ اب تمہارے پاس صرف 4 منٹ بچے ہیں۔ انہوں نے سامنے والی کلاک پہ وقت دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میں 4 منٹ میں بھی بتا سکتی ہوں۔ بتانا مجھے یہ تھا کہ بتانا کیا تھا یہی تو پتا نہیں تھا۔ سو ایک بار پھر کے پہ آ کے اس کی بولتی بند ہو گئی۔ ویسے تو تمہاری میرے سامنے بہت زبان چلتی ہے، اب کیا ہو گیا؟ زبان کی فیل بریکس ٹھیک ہو گئی ہیں جو بار بار لگا کر چیک کر رہی ہو کہ کام کر رہی ہیں یا نہیں؟ اس کی زبان کو بار بار بریک لگانے پہ آقا فارس نے طنز کیا۔ زیادہ طنز چھاڑنے کی ضرورت نہیں، وہ تو بس بات ہی ایسی ہے کہ مجھے بتاتے ہوئے شرم سی آ رہی ہے۔ اس سے دانستہ شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، تم میری ماما کے ساتھ بیٹھ کے بے شرموں والی باتیں کر رہی تھی؟ انہوں نے اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ خود سے تو کرنے دیتے نہیں ایسی باتیں، تو اب میں پپھو سے ہی کروں گی نا، اس نے روٹھے پن سے کہا۔ مجھ سے کرنے والی باتیں تم ماما سے کیسے کر سکتی ہو؟ آر یو میڈ؟ انہیں ایزل کی دماغی حالت پہ شبہ گزرا۔ لو، پپھو سے ہمارے بیبی کی باتیں ڈسکس کرنے میں بھلا کیسی شرم؟ وہ بے ساختہ بولی، او تو تم بیبی کی باتیں کر رہی تھی؟ وہ ہولے سے اپنے آپ سے بولے۔ اس کی شرمانے کا سبب اب سمجھ میں آیا تھا۔ پوچھیں گے نہیں کیا باتیں کر رہی تھی میں ہمارے بیبی کے بارے میں؟ ان کی چپ پہ ایزل نے انہیں مخاطب کیا۔ نہیں، انہوں نے ایک لفظ انکار کرتے ہوئے وہاں سے اٹھنا چاہا، شاید اپنی ناراضی کا سبب یاد آ گیا تھا۔ سن لینا، اس نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ کہا نا مجھے نہیں سننا، انہوں نے سختی سے کہا۔ سن لے ورنہ وہاں آ کر سناؤں گی۔ ایزل نے دھمکی لگائی کہ وہ جہاں جائیں گے وہیں آ جائے گی، بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آقا فارس ایک بے بس سے سانس کھینچتے واپس لیٹ گئے۔ آپ کو پتا ہے پپا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں نے بچی کا کیا نام سوچا ہے، مگر دیکھے نا، ہم نے تو ابھی تک کوئی نام سوچا ہی نہیں۔ وہ بتا رہی تھی جبکہ آقا فارس خاموش لیٹے رہے۔ میں نے تو پپا سے کہا اگر انہیں کوئی نام پسند ہے تو بتا دیں، مگر انہوں نے کہا کہ جو میری اور آپ کی پسند ہوگی وہ بھی اس میں راضی ہوں گی۔ تو ان کے پاس نیم دراز ان کے سینے پہ کوہنی ٹکائے ہاتھ میں چہرہ رکھے بولے جا رہی تھی، جبکہ وہ عدم دلچسپی سے اسے سنتے جا رہے تھے۔ کتنی اچھی ہے نا پپا، انہوں نے نام رکھنے کا فیصلہ ہم دونوں پہ چھوڑا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کوئی اور بھی اس میں مداخلت نہ کرے، نام صرف آپ کی اور میری پسند کا ہو۔ وہ چہک کر بتا رہی تھی۔ ہو گیا، اب ہٹو۔ جب وہ چپ کی تو انہوں نے اسے اٹھانا چاہا۔ وہ یوں بولے جیسے کتنے ضبط سے اسے سن رہے تھے۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی آپ کو بتانا ہوگا کہ کیا نام رکھیں گے ہم۔ اس نے دونوں ہاتھ ان کے سینے پہ رکھتے ہوئے انہیں واپس دھکا دیا اور ان کے چہرے پہ جھکی بولی، مجھے نہیں معلوم۔ انہوں نے رخ پھیر لیا۔ ایسے کیسے نہیں پتا؟ کوئی تو نام سوچا ہوگا نا آپ نے؟ وہ نہ مانی۔ کہا نا نہیں سوچا کوئی نام، تمہیں اتنا اشتیاق ہے تو تم خود ہی سوچ لو، دوسروں سے کیا پوچھتی پھری ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ غصہ تو نہ کرے نا، ٹھیک ہے میں خود ہی سوچ لوں گی۔ ویسے کتنا اچھا لگتا ہے نا نام سوچنا بھی، کتنا خوبصورت احساس ہے نا یہ آگا کہ ہم جلد 2 سے 3 ہو جائیں گے۔ وہ کھوئی کھوئی سی بولے، اب کیوں ظاہر کرتی ہو اس بچے سے اتنی محبت؟ تب کہاں مر گیا تھا تمہارا یہ خوبصورت احساس جب تم… وہ دانستہ بات ادھوری چھوڑ گئی جبکہ ایزل کو کرنٹ سا لگا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ وہ اتنے پیار سے اتنی خوشی سے بات کر رہی تھی اور انہوں نے پھر سے اسے تکلیف سے دوچار کر دیا، اس کا ماضی اس کے سامنے کھڑا کر کے۔ کیوں تکلیف دیتے ہیں مجھے؟ اب بس بھی کرتے، معاف کرتے مجھے اور بھول جائے نا، اس نے تراوت بھری آنکھوں سے کہا۔ تکلیف تو مجھے دیتی ہو، جس بچے کو مجھ سے چھیننے جا رہی تھی اب اسی کا بیٹھ کر نام سوچ رہی ہو۔ واہ ایزل، انہوں نے تمسخرانہ تالیاں پیٹی تو ایزل ضبط کے گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ وہ گزرے وقت کی بے وقوفی تھی آقا، اب تو ایسا کچھ نہیں ہے، اب تو میں اپنے بچے کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس وقت کے ارادے کی سزا مجھے اب تو مت دیں۔ 2-3 دن سے آپ مجھ سے ناراض ہیں اور کتنا تڑ پائیں گے مجھے، بس بھی کرتے۔ اس نے ہاتھ نہیں جوڑے تھے مگر انداز ہاتھ جوڑنے والا ہی تھا۔ اس کے آنسو ٹپک ٹپک کر ان کے سینے میں جذب ہو رہے تھے۔ مجھے اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنی، نیند آ رہی ہے، سونے دو مجھے۔ انہوں نے تکلیف میں مبنی اس موضوع کو یہیں دفن کرنے کی خاطر اپنی آنکھیں موند لیں اور عادت کے تحت آنکھوں پہ بازو ٹکا گئے۔ سب سے اہم بات تو یہی آگا کہ اس وقت میرے اندر وہ احساس موجود نہیں تھا جو اب موجود ہے۔ اس وقت صرف خوف تھا، صرف خوف، اور خوف جب انسان کے دل و دماغ پہ حاوی ہوتا ہے تو باقی سارے احساسات اپنی موت آپ مر جاتے ہیں۔ میرے احساسات بھی مر گئے تھے آگا، آپ سن رہے ہیں نا؟ اس نے انہیں ہلایا مگر انہوں نے ہوں کی نہ توں، مگر وہ اسے سن رہے تھے، اس کا ایک ایک لفظ بغور سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ خوف واقعی ایک ایسا احساس تھا جو باقی احساسات کی موت تھا، یا تو انہیں ختم کر ڈالتا تھا یا دبا ڈالتا تھا۔ مجھے صرف یہی ڈر تھا کہ سب کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، میں تو کسی کا منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گی، سب کی نظروں میں گر جاؤں گی، ماما بابا آپی پپھو سب کا مان ٹوٹ جائے گا۔ اپنی بیٹی کی وجہ سے وہ دنیا والوں کے سامنے رسوا ہو جائیں گے اور میں انہیں رسوا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس رسوائی سے جان چھڑوانے کا مجھے بس یہی حل نظر آیا کہ اس کی جڑ کو ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ سوچ آئی تو پھر میں اپنا آپ کھوتی چلی گئی۔ سسک سسک کر بولتی ان کے سینے سے لگی وہ اپنے آنسوں کو بھی ان کے سینے میں جذب کرتی جا رہی تھی۔ آقا فارس کو اس کے آنسوں پہ تکلیف ہو رہی تھی مگر انہوں نے اسے چپ نہ کروایا بلکہ خود چپ لیٹے اسے سنتے گئے۔ پتہ ہے
ڈاکٹر سارا نے کہا کہ جس سے سچی محبت ہو اس سے جڑے ہر رشتے سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے، اور اگر مجھے آپ سے محبت ہے تو میں اس بچے کو کبھی ختم کرنے کا نہیں سوچوں گی، کیونکہ یہ میرے آقا کا بچہ ہے۔ وہ آقا جن پہ میری جان بستی ہے، جن کے لیے میں سب چھوڑ سکتی ہوں، نہیں چھوڑ سکتی تو بس انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اور آقا فارس کا اپنا دل بھی اس کی ان باتوں پہ بھر آیا تھا۔ ان کا جی چاہا اس کے اطراف اپنی بائیں حائل کر کے اسے خود میں سمو لیں، مگر ہمت نہ کر پائے، اور میں واقعی اسے ختم کرنے کا نہ سوچ سکے، کیونکہ یہ ہماری محبت کی نشانی ہے آقا۔ مجھے آپ سے محبت ہے تو آپ سے جڑے رشتوں سے بھی محبت ہے، اور یہ بچہ بھی تو آپ سے ہی جڑا ہے، ہمارا سب سے اہم رشتہ۔ ٹھیک کہہ رہی تھی وہ آقا فارس، اس کی ایک ایک بات کے قائل ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر سارا نے میرے اندر ممتا کا احساس جگایا۔ میں اس احساس سے ناواقف تھی آقا، ماں کی تڑپ سے انجان تھی۔ یہ تڑپ انہوں نے میرے اندر پیدا کی اپنے لفظوں سے۔ میں ہوش کھو بیٹھی تھی، مجھے ہوش میں وہ لے کر آئیں، میرے خوف کو انہوں نے پس پشت کر ڈالا۔ میں سمجھ گئی تھی آقا، میں اسی وقت سمجھ گئی تھی، وہ سب بدحواسی میں ہوا تھا، اور بدحواسی میں باندھے گئے ارادے اور لفظوں کی تو ہر کوئی معافی دے دیتا ہے، آپ بھی دے دینا۔ اس نے گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے معافی مانگی تو آقا فارس کا دل تڑپ اٹھا۔ معاف تو میں تمہیں کب کا کر چکا ہوں میری جان، تم سے بھلا کیسے ناراض رہ سکتا ہوں میں؟ رو مت میرا بچہ، چپ کر جاؤ۔ وہ تڑپ کر بولے تھے، مگر دل ہی دل میں، زبان سے چاہ کر بھی یہ الفاظ ادا نہ ہو پائے۔ وہ بولے تو نہیں تھے، بس خاموشی سے اس کے طرف اپنے بازو پھیلا دیے اور اسے ہولے ہولے سب تپانے لگے۔ اس تکلیف میں ایزل کے لیے ان کا لمس ہی کافی تھا، اس لمس سے ہی اس کے اندر سکون اترتا گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے اسے معاف کیا ہے یا نہیں، مگر انہوں نے اسے اپنے لمس کا سہارا دے دیا تھا، اس کے لیے اس وقت یہ بھی کافی تھا۔ اس نے لب بستی کی اختیار کر لی اور ان کے سینے سے لگی آنکھیں موند گئی۔ سورج کب کا طلوع ہو چکا تھا اور اب 11 بج رہے تھے۔ ایزل کی آنکھ کھلی تو ایک زوردار انگڑائی لیتی اٹھ بیٹھی۔ 2 دن بعد کل رات بہت سکون بھری نیند آئی، آخر کو اپنے شوہر کی باہوں میں جو سوئی تھی، مگر شوہر صاحب کہاں تھے؟ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو بیڈ خالی تھا۔ وہ اتنی گہری نیند میں سو رہی تھی کہ وہ کب اٹھے اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ آگا کہاں چلے گئے؟ اس نے خود ہی سے پوچھتے ہوئے ٹائم پہ نگاہ ڈالی تو ہڑبڑا کر اٹھی۔ ارے 11 بج گئے اور میں اتنی دیر تک سوتی رہی، کہیں آگا آفس تو نہیں چلے گئے؟ ناشتہ بھی میرے بغیر ہی کر لیا ہوگا پپا اور آگا نے، اف مجھے اٹھا دیا ہوتا بھلا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی بنا ہاتھ منہ دھوئے ایسے ہی نیچے چلے۔ پپا ضرور ڈانٹیں گے کہ ابھی تک کل والا ڈریس پہنا ہوا ہے۔ بدل بدل کے نئے جوڑے پہنو بھی تو کس کے لیے؟ ان کا بیٹا جھوٹے منہ تو میری تعریف کرتا نہیں، بلکہ جھوٹے منہ ہی تو کرتا ہے۔ اس نے ساتھ ہی ساتھ اپنے کل والے جوڑے پہ نظر ڈالی اور سینے اتر آئی، مگر سامنے ہی شائستہ کو آگا فارس سے قدرے پریشانی میں کچھ کہتا پایا۔ وہ اتنی پریشان کیوں لگ رہی تھی؟ پپو کیا ہوا؟ اپنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ ایزل ان کے پاس آئی اور پوچھنے لگی۔ ایزل پریشان نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ بتایا تھا نا کہ فارس کی چچی اپنی بہن کی وفات پہ پاکستان آئی ہوئی ہیں، اب اس کی اپنی طبیعت کافی ناساز ہے، سو میں اس کے پاس جا رہی ہوں۔ شائستہ نے اپنی سب سے چھوٹی دیورانی یعنی رابعہ کی ماں کے متعلق بتایا۔ پپو آپ آج مت جائیں نا، میں اکیلی کیسے کروں گی سب؟ ایزل کا منہ لٹک گیا۔ منزہ چچی کی طبیعت خراب ہے، ماما کا جانا ضروری ہے، وہ اکیلی ہیں، ان کا خیال رکھنے کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے، اور تمہیں اپنی پڑی ہوئی ہے، حد ہے ایزل۔ آگا فارس نے اسے ڈانٹ دیا، جبکہ شائستہ اس کے روکنے کا سبب سمجھ گئی تھی۔ ڈانٹو مت اسے فارس، جاؤ جا کے میرا سامان گاڑی میں رکھو، میں آ رہی ہوں۔ انہوں نے آگا فارس کو اسے ڈانٹنے سے منع کیا اور وہاں سے ہٹایا۔ میرا بھی بہت دل چاہ رہا تھا کہ کچھ دن اور رکوں، مگر نعمان شائستہ کے دیور کی کال آ گئی۔ نرمین کا تو تمہیں پتہ ہے اس کی منزہ سے اتنی بنتی نہیں، سو نعمان نے مجھ سے کہا کہ میں 1-2 دن کے لیے رہنے آ جاؤں۔ تمہیں تو پتہ ہے ایزل کہ رابعہ کے بعد سے دونوں میاں بیوی کتنے اکیلے ہو گئے تھے۔ منزہ کی بڑی بہن نے اسے اپنے پاس آنے کا کہا تو دونوں وہاں چلے گئے۔ 2 سال پہلے اس کی بھی وفات ہو گئی اور اب چھوٹی بہن بھی چل بسی۔ بیٹی کے بعد سے دونوں بہنوں کا ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ سوچو کیا حالت ہوگی اس کی۔ بیٹا میرا اس کے پاس جانا زیادہ ضروری ہے، ورنہ آج کے دن میں بالکل کہیں نہ جاتی۔ آج کا دن تمہارے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی بہت خاص ہے گڑیا، میں ساتھ نہیں رہوں گی، مگر میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ تم پریشان مت ہونا، بس اپنا خیال رکھنا۔ شائستہ نے اپنے جانے کی وجہ کو اتنی تفصیل سے بیان کیا کہ ایزل چاہ کر بھی انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ میرا بھی دل چاہ رہا ہے چچی سے ملنے کو، میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ اس کا بھی دل چاہا کہ منزہ چچی سے ملے، اتنے برس ہوئے انہیں دیکھا نہیں تھا۔ اب بھی فی الحال نہیں ایزل، وہاں اور بھی جان پہچان والے ملنے آتے ہوں گے منزہ سے، اور لوگوں کا تو تمہیں پتہ ہے کہ باتیں بناتے ہیں۔ منزہ کو بھی تکلیف ہوگی ان کی باتوں سے اور تمہیں دیکھ کر بھی۔ آخر کو تم اس شخص کی بیوی ہو جس سے اس نے اپنی بیٹی بیاہی تھی، مگر وہ اپنی شادی کے بعد زیادہ عرصہ جی ہی نہ پائی، خیر سے بچے والی ہونے والی ہو، اور تمہیں ایسے دیکھ کر اسے اور بھی تکلیف ہوگی کہ کاش اس کی رابعہ کی بھی اولاد ہوتی تو آج کم از کم وہ اپنی بیٹی کی اولاد کے سہارے ہی یہاں ٹکی رہتی۔ خوش رہنے کی کوئی تو وجہ ہوتی، بیٹی نہ صحیح بیٹی کی اولاد ہی صحیح۔ ابھی وہ بیمار ہے، پرانے زخم تازہ ہو گئے تو کہیں طبیعت زیادہ نہ خراب ہو جائے۔ شائستہ اسے سمجھاتے ہوئے خود بھی رو پڑی تھی، رابعہ کی یاد ہی ایسی تھی۔
پپھو آپ روئی نہیں، منظر چچی کو میرا سلام کہیے گا، میں بعد میں ان سے ضرور ملوں گی۔ ایزل کے کہنے پہ شائستہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ماما آ جائیں، سامان رکھ دیا ہے۔ آگا فارس ان کا سامان گاڑی میں رکھے انہیں بلانے چلے آئے تو شائستہ ایزل سے ملنے لگی۔ اپنا خیال رکھنا ایزل، لاپرواہی مت کرنا، میں دوبارہ جلد چکر لگاؤں گی۔ اس سے ملنے کے بعد انہوں نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ میں آپ کو مس کروں گی پپھو۔ وہ یوں کہہ رہی تھی جیسے وہ 7 سمندر پار جا رہی ہوں۔ شائستہ بس اس کی بات پہ مسکرا دی۔ ملنا ملانا ہو گیا ہو تو اب چلے ماما، آپ کو چھوڑ کر مجھے کہیں اور بھی جانا ہے۔ انفیکٹ کچھ وقت تو مجھے بھی رکنا ہے چچی اور چچا جان کے پاس۔ آج میرا شیڈول کافی بزی ہے، مجھے ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے، سو مجھے دیر مت کروائیے، آ جائیں آپ۔ ان کے ایک دوسرے سے ملنا ملانا دیکھ کر وہ جلد بھرے لہجے میں بولے، آپ آپ بھی جا رہے ہیں پپھو کے ساتھ؟ اور کیسی میٹنگ؟ میرا مطلب ہے کہ آج تو سنڈے ہے نا، آج تو آپ کا ہر کام سے آف ہونا چاہیے۔ ان کے جانے کا سن کر ایزل کا منہ مزید لٹک چکا تھا۔ ماما آپ گاڑی میں بیٹھے، میں آتا ہوں۔ شائستہ کو بھیج کر وہ ایزل کے پاس چلے۔ سنڈے ہے تو کیا کروں، بستر تان کر سو جاؤں؟ چھٹی کے دن کام کرنا جرم ہے کیا؟ وہ الٹا ہی بولے، آپ کو کام کرنے سے کون روک رہے؟ آپ کام کریں، مگر آج کہیں جائے تو مت، گھر پہ ہی رہے نا۔ میں ماما کے ساتھ جا رہا ہوں، 1-2 گھنٹے وہاں رکوں گا، پھر مجھے ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، رات دیر سے آؤں گا، اب مجھ سے کوئی سوال جواب مت کرنا، چلتا ہوں۔ وہ اپنے شیڈول بتاتے جانے کو مڑے۔ کیا مطلب ہے کہ رات کو آئیں گے، وہ بھی دیر سے؟ آگا آج آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ ڈرائیور سے کہیں کہ وہ پپھو کو چچی کے پاس چھوڑ آئیں اور اپنی میٹنگ اٹینڈ کر کے فوراً گھر آئیں۔ اس نے ان کا بازو مضبوطی سے پکڑ کے انہیں روکا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، چچی کی طبیعت اس وقت اتنی خراب ہے، ماما کے ساتھ میرا جانا بھی بندہ ہے۔ ماما تو پہلے بھی مل آئی تھی، میں تو ملنے بھی نہیں گیا تھا۔ ماما اتنی پریشان ہے اور میں ان سے کہوں کہ آپ ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیں کیونکہ میری بیوی کو مجھے اپنے پلوں سے باندھ کر رکھنا ہے۔ انہوں نے اسے گھرکنا شروع کر دیا۔ میں نے ایسا کب کہا، میں تو بس کیا ہاں۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ اس نے روتے ہوئے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا مگر آغا فارس اسے بیچ میں ہی ٹوک گئے۔ تم چپ رہو، ایک دم چپ، کچھ نہ ہی کہو تو بہتر ہے۔ وہ اس پہ دبا دبا سے چلا اٹھے۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے میں نے، صرف اتنا ہی تو کہا ہے کہ آپ انہیں چھوڑ کے واپس آ جائیے گا، اس سے پہلے نہیں کہا تھا، مگر اب کہہ رہی تھی۔ کیا کروں واپس آ کر، تمہارے کندھے سے لگ کر بیٹھ جاؤں؟ اتنے عرصے بعد چچی آئی ہیں، میں پہلے نہیں ملنے گیا تو کیا اب بھی نہ جاؤں؟ جب ان کی اتنی طبیعت خراب ہے، بے حس بن کے تمہارے پاس بیٹھا رہوں؟ پھر سے وہی طنز۔ آج مت جائے نا کہیں بھی، اس نے گزارش کی۔ کیا بار بار آج کی رٹ لگا رکھی ہے، آخر ہے کیا آج؟ وہ جلدی میں تھے، پھر بھی انہوں نے پوچھا۔ وہ چڑ اٹھے تھے۔ آج وہ آج او پلیز ایزل، پہلے ہی تم میرا اتنا وقت برباد کر چکی ہو، اب پھر سے شروع مت ہو جانا۔ انہوں نے اسے رات کی طرح رک رک کر شروع ہوتا دیکھ جھنجھلا کر کہا، اگر آپ گئے تو پھر میں بھی چلی جاؤں گی، سنا آپ نے؟ اس نے انگشت شہادت اٹھا کر دھمکی لگائی۔ کہاں جاؤ گی تم، بولو کہاں جاؤ گی؟ انہوں نے اسے بازوؤں سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی جانے والی بات پہ انہیں غصہ ہی تو آ گیا تھا۔ کہیں بھی چلی جاؤں گی مگر یہاں نہیں رہوں گی۔ اس نے ایموشنل بلیک میل کرنے کے چکر میں انہیں غصہ دلا دیا تھا۔ اگر تم نے اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے بھی انگشت شہادت اٹھا کر وارن کیا، آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، اس لیے میں ایک نہیں 2 قدم اٹھاؤں گی اور چلی جاؤں گی یہاں سے۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لینا، وہ باغی پن سے بولے۔ ٹھیک ہے، باہر میں جاؤ میری بلا سے۔ انہوں نے ایزل کی دھمکی کو غیر سنجیدگی میں اڑا دیا اور اس کا بازو چھوڑے لاؤنج سے نکل گئے۔ جائیں اور جا کر شوق سے ملے اپنے سابقہ ساس سسر سے، لیکن اگر آپ شام سے پہلے واپس نہ آئے تو میں بتا رہی ہوں میں سچ میں چلی جاؤں گی اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ اس نے پیچھے سے چلا کر کہا مگر وہ بنا کوئی جواب دیا آگے بڑھتے گئے۔ شام میں وہ تھکے ہارے گھر واپس آئے، کوٹ وہیں لاؤنج میں صوفے پہ پھینکا اور زینے چڑھتے اوپر چلے آئے۔ موڈ کچھ اترا اترا سا لگ رہا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد چچا چچی سے مل کر اور رابعہ کے متعلق ڈھیروں باتیں سن کے اور ان سب کے آنسو دیکھ کے دل بوجھل سا ہو گیا تھا۔ وہ وہاں سے جلد اٹھ جانا چاہتے تھے تاکہ اس اداسی بھرے ماحول میں بہتری آ جائے، مگر سب کی محبت کے سبب رکے رہے اور 4 گھنٹے وہیں لگ گئے۔ ان کے اصرار پہ کھانا بھی وہیں کھانا پڑا۔ اس کے بعد ایک بندے سے ملاقات کرنی تھی، سو مطلوبہ جگہ پہ چلے گئے۔ میٹنگ کا اختتام ہوتے ہی وہ واپس گھر چلے آئے کیونکہ ایزل سے لڑکے جو گئے تھے، سو دل کو ایک پل کے لیے بھی چین نہیں پڑ رہا تھا۔ چین اسے دیکھ کر ہی ملنا تھا، سو کمرے میں چلے آئے مگر کمرہ تو خالی تھا۔ انہوں نے ٹیرس پہ دیکھا، اٹیچ سٹنگ روم میں، ڈریسنگ روم اور واش روم، ہر جگہ دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ ایزل کہاں چلی گئی؟ وہ بڑبڑائے اور نیچے چلے آئے۔ نیچے اپنے روم میں دیکھا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ لان میں دیکھا، گارڈن، بیک یارڈ میں بھی دیکھا، وہاں بھی نہیں تھی۔ اب اتنے بڑے گھر میں وہ اسے کہاں کہاں تلاش تھے؟ ویسے بھی وہ ان 2-3 جگہوں کے علاوہ گھر میں اور کہیں نہیں جاتی تھی۔ مینا، مینا۔ انہوں نے مینا کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ مینا بھی شاید مصروف تھی جو فوراً آ نہ سکی۔ مینا کہاں ہو تم؟ آواز نہیں آ رہی تمہیں میری؟ جہاں بھی ہو فوراً یہاں آؤ۔ انہوں نے اب کی قدرے زور سے پکارا۔ مینا اب بھی نہ آئی مگر نین ضرور چلی آئی۔
مینا کہاں ہے؟ انہوں نے مینا کا پوچھا۔ وہ تو مالی بابا کے ساتھ گارڈن کی صفائی کروا رہی ہے۔ گارڈن تک بھلا پھر ان کی آواز کیسے جاتی مینا کو؟ یہ کون سا وقت ہے گارڈن کی صفائی کا؟ صبح ہوش نہیں ہوتی کیا اسے؟ خیر یہ بتاؤ کہ ایزل کہاں ہے؟ انہوں نے اسی سے ایزل کا پوچھ لیا۔ مجھے کیا معلوم صاحب، اس نے لا علمی سے شانے اچکا دیا۔ تمہیں معلوم ہوگا بھی کیسے؟ کبھی خبر رکھا تو تب نا، ساری خبریں رکھنے کا ٹھیکہ مینا کے سر پہ ہی ڈال رکھا ہے۔ جاؤ بلا کر لاؤ اسے۔ انہوں نے اس کی لا علمی پہ بزار موڈ کے ساتھ کہا تو مینا کو بلانے چلے گی۔ صاحب آپ نے بلایا؟ مینا دوڑی چلی آئی تھی کیونکہ نین نے بتایا تھا کہ صاحب کا موڈ کافی بگڑا ہوا ہے۔ ایزل کہاں ہے؟ اس کے آتے ہی انہوں نے ایزل کا پوچھا۔ اسے ساری خبریں ہوتی تھی سو ایزل کی خبر بھی ضرور ہوگی، آغا فارس کو یقین تھا۔ کیوں صاحب، آپ کا دل نہیں لگ رہا ایزل باجی کے بغیر؟ مینا کے منہ سے بے ساختہ یہ بات پھسلی تو اس نے زبان دانتوں تلے دبا ڈالی کہ کہیں ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ جتنا پوچھا ہے اتنا بتاؤ، کہاں ہے تمہاری ایزل باجی؟ پورا گھر چھان مارا ہے، کہیں ملی نہیں؟ انہوں نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ ملے گی بھی نہیں، میرا مطلب ہے کہ گھر میں ہوں گی تو ملیں گی نا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہاں گئی ہے وہ؟ آغا فارس کو دھڑکا لگا۔ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ وہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ وہ برجستگی سے بولی۔ کیا بکواس ہے یہ، کیا بول رہی ہو؟ آغا فارس کا تو دماغ ہی گھوم گیا یہ سن کے۔ وہ مینا پہ چلا اٹھے۔ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ میں تو بس وہی بتا رہی ہوں جو ایزل باجی نے مجھے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں سمندر میں جا رہی ہوں مینا، اور پتہ ہے مینا، سمندر میں اترنے کے بعد کوئی واپس نہیں لوٹتا۔ مینا روحانی سی ہو گئی، مرمنا کر بولی، جبکہ آغا فارس نے بھی ساختہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ ان کا دل اسی سمندر میں ڈوبتا چلا گیا۔ اگر آپ شام سے پہلے واپس نہ آئے تو میں بتا رہی ہوں میں سچ میں چلی جاؤں گی اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ ان کی سماعتوں میں صبح کہے ایزل کے الفاظ گونجے تو یعنی وہ مذاق نہیں کر رہی تھی، محض دھمکی نہیں لگا رہی تھی، مگر وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ انہوں نے دیر کر دی تھی، وہ شام کے بعد لوٹ رہے تھے اور وہ جا چکی تھی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی ایزل، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ انہوں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بھاڑ میں جاؤ میری بلا سے۔ انہیں غصے میں کہے اپنے الفاظ یاد آئے تو پچھتا اٹھے۔ میں نے تو یوں ہی کہہ دیا تھا ایزل، تم تو سچ میں چلی گئی۔ وہ شدید تفکر سے اپنا ماتھا مسلنے لگے۔ صاحب آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ ایزل باجی مذاق کر رہی ہوں گی، بھلا وہ سمندر میں کیوں اتریں گی؟ ان کا دل چاہ رہا ہوگا سمندر دیکھنے کو، سو وہ چلی گئی ہوں گی۔ مینا نے انہیں اس قدر پریشان ہوتا دیکھا تو انہیں بے فکر کرنا چاہا۔ نہیں، تم نہیں جانتی مینا کہ اسے سمندر سے کتنا خوف آتا ہے۔ وہ کبھی اکیلے سمندر کے پاس نہیں جا سکتی، وہ صرف میرے ساتھ سمندر کی لہریں خود پہ محسوس کرتی ہے، صرف میرا ہاتھ تھام کر سمندر کی گہرائیوں میں اترتی ہے۔ وہ حیران پریشان سے مینا کو بتانے لگے جو چپ کھڑی سن رہی تھی۔ وہ اکیلے خوف کھاتی ہے، وہ ایسے نہیں جا سکتی، نہیں جا سکتی میرے بغیر۔ بھلا کیسے چلے گی مجھے بن بتائے؟ مجھے اس کے پاس جانا ہوگا، ورنہ وہ خود کو کچھ کر بیٹھے گی یا مجھ سے ضد باندھ کے، یا سمندر کے خوف سے۔ مجھے جانا ہوگا مجھے۔ میں اپنی ایزل کو ایک بار پھر سے نہیں کھو سکتا۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلاتے اپنے آپ سے بولتے اندھا دھند باہر کو بھاگے اور گاڑی کو فل سپیڈ پہ چڑھائے، یوں بھگا رہے تھے جیسے اپنی موت کو دعوت دینے جا رہے ہوں۔ دو بات سامنے سے آتی گاڑیوں سے ٹکراتے بچے تھے، مگر اپنی کوئی پرواہ نہ تھی، پرواہ تھی تو صرف اپنی ایزل کی۔ جاری ہے۔